नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अनफ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा तahhir क़ल्बी मिनन निफ़ाक़ व अमली मिनर रिया व लिसानी मिनल कज़िब व ऐनी मिनल ख़याना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अ'युन व मा तुख़फ़ी सुदूर। तो सबसे पहले तो क्योंकि मैंने लास्ट टाइम वज़ू से स्टार्ट की थी, तो उसमें मैंने बताई थी कि कुछ चीज़ें उसमें ऑब्लिगेशन है, कुछ उसके शराइत है, कंडीशंस हैं, उसके बाद में कुछ चीज़ें उसके ऑब्लिगेशंस है, जो उसके फ़र्ज़ है और कुछ चीज़ें सुन्नह है। तो ये नहीं, जो सवाल आया वो ये है कि अगर जो मतलब फिर इसमें से किस कौन-सी चीज़ें करो तो ठीक है और कौन-सी नहीं करो तो ठीक है। वैसे अगर सारे ही कर लो, सारे जितने तीनों भी अंडर ऑल द 3 लिस्ट तीनों करो तो ये सबसे ज़्यादा परफेक्ट वज़ू है जैसा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, परफेक्ट सवाब के एतबार से। लेकिन फ़र्ज़ का माना ये होता है कि अगर वो कर लो तो सवाब, नहीं करो तो गुनाह, यानी कबूल नहीं। शर्त का भी, शर्त यानी बगैर उसके तो वो पॉसिबल ही नहीं। ये प्री रिक्विजिट, जैसे अगर हम कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो पहले प्री रिक्विजिट्स होते हैं, उसके बाद में फिर जाने के बाद फिर हम उस जो पास होने के लिए ये सब्जेक्ट क्लियर करना है वो आगे जाके है। पर पहले भी एडमिशन के टाइम पे कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं ना, कि इतने परसेंटेज होना चाहिए या फिर इतनी एज होना चाहिए। फिर उसके बाद में जब हम कोई एक फील्ड चूज कर लेते हैं फिर उसमें पास होने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए वो सब है। फिर उसके विच इज द ऑब्लिगेशन या जो फर्द है, तो ये तो करना ही चाहिए हर हाल में। अगर ये नहीं, फ़र्ज़ का डेफ़िनिशन बाय डेफ़िनिशन फ़र्ज़ है, अगर करो तो उसकी सवाब है, नहीं करो तो गुनाह या इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन जो सुन्नह है वो उसका बाय माना बाय डेफ़िनिशन वो ये है कि अगर करो तो सवाब, नहीं करो तो गुनाह नहीं है। करो तो इट जस्ट एड्स टू द परफेक्शन, ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा खूबसूरत बनाने में मदद होती है, लेकिन गुनाह नहीं है। तो ये जो हमने बात की थी लास्ट टाइम के 8 कंडीशन थे वज़ू के, मुस्लिम होना और मेंटली साउंड होना, यानी अगर किसी को दिमाग की कोई इश्यू है। देखो ना बात जैसे इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मुस्लिम नहीं है तो उससे सवाल नहीं पूछेगा। अगर मेंटली अगर किसी की कैपेसिटी नहीं है तो उससे अल्लाह सवाल नहीं करेंगे या उससे अल्लाह एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो ये फ़र्ज़ पूरा करे। फिर मैं सब जस्ट रीड द लिस्ट के मुस्लिम होना, फिर दिमाग से सही होना, फिर उसका अपनी मर्ज़ी होना, यानी वो कोई कैदी या गुलाम नहीं हो जिसकी अपनी मर्ज़ी नहीं है। फिर उसका उसका मकसद, उसका इंटेंशन, नीयत उसकी वज़ू की हो। फिर पानी का साफ़ होना, प्योर होना, ये बिल्कुल पानी अपने आप में गंदा नहीं हो। दूसरा फिर ये है कि वो पानी भी हलाल हो, या हराम तरीके से उसको पानी लेकर आओ फिर उससे वज़ू करो। हराम चीज़ से हलाल काम ये जायज़ नहीं है। चीज़ भी हलाल और काम भी हलाल हो। फिर इस्तिंजा करना, इस्तिजमार, ये वज़ू से पहले हमारी जो प्राइवेट पार्ट है या कहीं भी बॉडी में कुछ भी, कहीं भी गंदगी है, कुछ गलाज़त या कुछ नजीस है तो उसको हटा देना। फिर उसके बाद में मेक श्योर करना कि जो भी चीज़ अगर पानी पहुँचने में मदद नहीं कर रही है, ऑब्स्टिकल है या रुकावट बनी हुई है, वो रुकावट हटा देना। वो कोई भी चीज़ रह सकती है। और औरतों के केस में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि वो वेरी कॉमन एक चीज़ है जो वज़ू का पानी रीच होने से रोकती है। बाकी जैसे मैंने प्लास्टर का एग्ज़ाम्पल दी थी, तो वो वैसी चीज़ें हटाना, या अगर बीमार है वैसे तो वो रख सकते हैं, लेकिन जानबूझ के जो रखे हुए ऑब्स्ट्रक्शंस है उसके बारे में बात हुई। फिर ऑब्लिगेशन में जो फ़र्ज़ है उसमें था कि बिल्कुल सिर्फ़ 4 ही फ़र्ज़ है, बहुत सिंपल से। पूरा पूरा चेहरा पूरा वॉश करना, जो उसका एल्बो तक, कोहनी तक हाथ धोना, सर का मसा करना, पूरे सर का मसा करना, और जो ये है एंकल्स, जो एंकल्स तक, जो टखने हैं वहाँ तक पैर धोना। और फिर उसके बाद में ये है कि इन जनरल इसका ये है कि सीक्वेंस इसका जो पहली चीज़ हम करेंगे वही पहली करेंगे, जो सेकंड है वो सेकंड नहीं करेंगे, आगे पीछे नंबर्स में जो उसका ऑर्डर है उसको आगे पीछे नहीं करेंगे, और हम लगातार करेंगे। बीच में एक पार्ट सुबह में धोए, एक पार्ट 2 घंटे बाद धो रहे, ऐसे नहीं। तब पूरा जब वज़ू करें तो कंप्लीट एक वज़ू, ये उसके फ़र्ज़ है। इतना अगर कर लेंगे तो हो गया। लेकिन फिर सुन्नह में बाकी की चीज़ें थी जो हमने ऐड की हुई थी, जैसे मिसवाक है, या हर बार जैसे फ़र्ज़ में तो 1 बार धो लिया, लेकिन सुन्नह में 3 बार। फिर नाक और मुँह का वॉश करना, ये तो फ़र्ज़ में भी है, लेकिन मेक श्योर करना कि थॉरली वॉश हो। ये फ़र्ज़ में भी है, सॉरी। लेकिन क्योंकि फेस का हिस्सा नाक और माउथ है, जब हमने फेस वॉश करने की बात की तो नाक और माउथ इंक्लूड हो गए। फिर अगर दाढ़ी का खिलाल करना, और राइट साइड से स्टार्ट करना, लेफ्ट हैंड से एंड करना। फिर हर चीज़ एक से जगह, हाथ हुए या फेस हो गए या पैर हो गए, 3 बार धोना।
پھر جو کان کا مسا ہے یہ بھی کچھ اسکالرز نے اس کو سنا قرار دیا، لیکن کچھ نے اس کو فرض میں ڈالا ہوا ہے، اس وجہ سے جب ہم فیس واش کرتے تو کان اس میں انکلوڈیڈ ہے. اور پھر ہو جانے کے بعد جب تو کمپلیٹ ہو گیا اس کا یہ وضو، تو اس کے بعد میں وہ دعا پڑھنا جو اس کے بعد دعا جو ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھی تھی کہ وضو کے بعد کون سی دعا ہے، لیکن مستحب پسندیدہ جو دعا تھی رسول اللہ کی وہ تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. 2 دعا ہو گئے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یہ 3 دعا ہے، اور بھی دعا ہے لیکن بس. پھر ہم نے دیکھی تھی وضو کون سی چیز سے ٹوٹ جاتا ہے، وہ ہو گیا تھا ہمارا. اب ہم یہ دیکھیں گے آگے اس سے ریلیٹڈ جو چیز ہے کہ بینیفٹس کے کیا ہوا، کیونکہ اتنی ڈیٹیل اگر کوئی چیز کی دے رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ، تو وہ کتنی اس کی اہمیت ہوگی، کتنی زیادہ وہ امپورٹنٹ ہوگی، یہ پتہ چلتا ہے نا ہم کو. حدیث میں آتا ہے کہ 5 چیزیں جو ہے نا رسول صلی ایک سیکنڈ 5 چیزیں جو ہے یہ فطرت پہ بیسڈ ہے. فطرت کا معنی یہ ہے کہ انسان جیسے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے نا، تو نیچرل نیچر کہ کوئی سکھاؤ یا نہیں سکھاؤ، ہم کو اندر سے وہ چیزیں صحیح لگتی ہے یا ہم کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں کرنا، ہاں یہ کرنا ہمارے لیے صحیح ہے، اور اس کے اگینسٹ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ فطرت میں جب خرابی ہو جاتی ہے، ہماری پیدائش کا جو اوریجنل اسٹیٹ ہے اس میں کچھ بگاڑ آ جاتا ہے، تو پھر ہم کو یہ چیزیں صحیح نہیں لگتی. 5 چیزیں فطرت کا حصہ ہے، تو اس میں ہے ختنہ، دوسرا جو ہے بال نکالنا، پیوبک ہیئر نکالنا، تیسرا مونچھے جو ہے مردوں میں مونچھے کاٹنا، کلپ کرنا، چھوٹی کرنا، یہ نہیں ہو کہ وہ ہونٹ پہ آ رہی ہے، وہ سائڈ سے بہت زیادہ باہر آئی ہوئی ہے، یہ سنت کے خلاف ہے. سنت کے خلاف ہے ہی، لیکن فطرت کے خلاف ہے. یعنی جو نیچر اوریجنل نیچر اللہ نے اس کو صحیح غلط کی پرکھ ہم کو دیا ہے، ہمارے لیے کیا گئی ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط کی پرکھ اللہ نے دیا، وہ اگر مسخ ہو جائے، وہ اگر خراب ہو جائے، وہ اگر صحیح ہو تو یہ ہم کو اچھا لگے، اگر وہ خراب ہو جائے تو ہم اس کے اگینسٹ کرنے لگیں گے. تو پھر چوتھا ہے کہ ناخن کاٹنا، خود ناخن اپنی مرضی ہو، اگر ریلیجن کا حصہ نہیں بھی ہوتا تو. اور پھر دوسرا جو انڈر آرم کے بال ہیں ان کو پلگ کرنا، جیسے ہم لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ اسکالرز کا اس کو اوکے کرتے ہیں کہ اگر چاہو تو لوگ اس کو شیو کر لے یا جو کریمز یوز کرے، لیکن پلگنگ جو ہم کو سننا سے ملتی ہے. تو یہ 5 چیزیں جو ہے یہ فطرہ کا. دیکھو کہ کتنے سارے ریلیجن ایسے ہیں جو اس کے خلاف گئے. سرکمسیجن جو ان کے نہیں ہے، سرکمسیجن ہے ختنہ نہیں کا والا جو ان میں کنسیپٹ نہیں ہے. دوسرا پھر کچھ ریلیجن تو ایسے کہ اگر بال نکالو تو ریلیجن سے باہر ہوتے ہیں، جیسے پیوبک ہیئرز ہوا یا جو انڈر آرمز ہے کہیں کے بھی، یا مونچھے بھی اگر منڈواؤ یا کچھ، تو منڈوانا نہیں، چھوٹا کرنا ہے، لائک جسٹ کلپنگ اٹ. مونچھوں کو اگر نکال دو یا رکھو، مونچھے کی مرضی ہے، لیکن داڑھی کو منع کیا گیا ہے مردوں میں. لیکن بڑھانے سے منع کیا کہ ایسی بڑھ رہی ہے کہ وہ ہونٹ نظر نہیں آ رہے ہیں، یا ایسی بڑھ رہی ہے کہ سائڈ سے باہر آ جائے، یہ فطرت کے خلاف ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایک بار وہ بتاتے کہ ایک بار کی بات ہے کہ ایک بار جیسے رسول اللہ کا ہمیشہ فجر کی نماز کے بعد وہ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے اور روزمرہ کی چیزیں بات کرتے، پوچھتے، کسی کا کوئی جیسے کسی کوئی مسئلہ ہے یا کسی نے کوئی خواب دیکھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تعویل بتاتے. تو ویسے رسول نے جب صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے فجر کے بعد، تو انہوں نے پوچھا کہ آج آپ لوگوں میں سے کون ہے جس نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ فجر کے بعد ہے تو مطلب روزہ رکھا ہوا ہے، کس نے رکھا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے. تو باقی سب میں انہوں نے اپنا ہاتھ اوپر کیا کہ میں نے کیا. تو انہوں نے پوچھا اب تک کس نے جنازے میں شامل ہوا ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر اپنا ہاتھ اوپر کیا کہ یا رسول اللہ میں نے کیا. پھر انہوں نے پوچھا آج کس نے جس کو جو بھوکا تھا یا جس کو ضرورت تھی اس کی ضرورت پوری کی یا بھوکوں کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر صدیق نے پھر اپنا ہاتھ اوپر کیا. پھر رسول نے پوچھا آج آپ میں سے کون ہے جو جا کے کوئی بیمار کی پرسی کر کے بیمار کی تیمارداری کر کے آیا ہے؟ تو پھر سے ابو بکر صدیق نے اپنا ہاتھ اوپر کیا. رسول نے فرمایا کہ جن میں یہ ساری جو خوبیاں ہیں، یہ ساری نیکی جس میں جم جائے نا، وہ اس کا تو فور شور یقیناً وہ جنت میں جائے گا. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دیکھو نبی نہیں ہے، یہ انسانوں میں سے عام انسانوں میں سے ایک انسان ہے، لیکن ابو بکر صدیق ہے. یہ حدیث بتانے کا کیا مقصد میں آگے بتاتی ہوں. حدیث میں ایک آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے بھی اگر ایک جوڑی اللہ کے راہ میں صدقہ کر دی، ایک جوڑی anybody who spends a pair. ابھی جوڑی کا کیا معنی ہے میں آگے بتاتی ہوں. ایک جوڑی اللہ کے راہ میں صدقہ کرنا، جس نے اگر ایسا کیا تو
اللہ رسول نے فرمایا کہ ایسا کرنا جو جنت کے دروازے یہ کھلوا دیتا ہے. تو پھر رسول نے کنٹینیو کیا کہ جو لوگ بہت زیادہ نماز پڑھیں گے تو ان کو نماز والے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو جہاد میں شامل ہوں گے اور تو ان کو جہاد والے دروازے سے، کیونکہ جنت کے 8 دروازے ہیں نا، ہر دروازہ ایک خاص خوبی کے لیے. اور جو بہت زیادہ صدقے دیں گے، زکوٰۃ خیرات کریں گے، تو ان کے لیے جو زکوٰۃ خیرات والا در وہ کھل ہو جائے گا. اور جو بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں، فرض کے علاوہ بھی نفل اور وہ سارے روزے رکھتے ہیں، ان کے لیے ریان نام ہے دروازے کا، وہ کھولا جائے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا رسول سے، یا رسول اللہ ایسا کوئی ہے جن کے لیے 8 دروازے سے ان کو پکارا جائے گا؟ جیسے وہ بندہ وہاں پہنچا، کیونکہ جنت کے بارے میں آتا ہے اس کے دروازے کھلے رکھے ہوئے، تو کیونکہ ویلکم کرنے کے لیے، کہ اتنا آنر دینے کے لیے، جو جنت میں جو جنتی ہے ان کو اللہ کی رحم سے جنت نصیب ہو گئی، اور انہوں نے اللہ کی رحم ارن کی، اللہ کا رحم، کیونکہ جنت اللہ کا رحم سے ملے گی، اور اللہ کا رحم ہم کو ہمارے نیک اعمال سے ملتا ہے. تو اگر وہ نیک اعمال کی وجہ سے ان کو آنر دیا جائے گا کہ ان کے آنے کے پہلے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے، جو دروازے سے ان کے اسپیسیفک ان کا ہے ان کا کھولا جائے گا، جسٹ فار سیک آف آنر. لیکن دوزخ کے بارے میں آتا ہے کہ دروازے بند ہوں گے، لیکن ان کے لیے کھول کے اس میں دھکیلا جائے گا اور وہ سب پھینکا جائے گا، اعوذ باللہ. تو ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ کون ہے جن کو 8 دروازے پکارا جائے گا، کیونکہ کتنا بڑا آنر ہے کہ جنت جیسی جگہ میں کوئی پہنچے اور فرشتے ہر دروازے پہ کھڑے، اور ہر کوئی چاہے کہ پکارا جائے، ہر دروازے آواز دی جائے کہ یہاں سے آؤ، یہاں سے آؤ، آپ یہاں سے جاؤ، کہ یعنی آپ کا آنا ہمارے لیے آنر ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کیا ہاں ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو 8 دروازے سے پکارا جائے گا. اور ابو بکر صدیق پوچھے کہ یا ابو بکر، میں امید کرتا ہوں کہ وہ آپ ہے، ون آف دیم از یو، ان میں سے آپ ہو. سبحانہ. دیکھو تو ابو بکر صدیق نے کتنے کام ہم نے دیکھے کہ فجر ہی ہو گئی، فجر کے بعد رسول سے بات کر رہے سب، اور تب تک انہوں نے اتنے نیک کام کیے. اس وجہ سے 8 دروازے کی امید رسم کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے لیے 8 دروازے کھولوں گے. لیکن ہم نے لاسٹ ٹائم جو دعا پڑھی تھی کہ وضو کے بعد جو دعا پڑھنی ہے، کہ ہم جب باہر آؤ جو سننا ہے، وہ دعا جو ہونے کے بعد ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ دعا اگر کس نے پڑھ لی تو اس حدیث میں آتا ہے کہ یہ بندے کے لیے 8 دروازے کھولے جاتے ہیں جنت کے. دن میں 5 بار، ہم 5 سے زیادہ بار وضو کرتے ہیں، لیکن اگر نماز کے ساتھ بھی اگر ہم وضو کر لیں، یا سمجھو کہ اگر ایک نماز وضو ہم کنٹینیو بھی کر لیں، دن میں 2 بار 3 بار تو وضو ہو ہی جاتی. اگر ایسی وضو ہر دن میں 2-3 بار اگر جس کے لیے دنیا میں ہوتے ہوئے دروازے کھولے جا رہے ہیں، انشاءاللہ ہم کو یقین ہے، اللہ سے امید ہے کہ اللہ پھر ہم کو آخرت میں کیسے دروازے ہم پہ بند کر دیں گے. اور باقی اتنی چھوٹی سی بات ہے نا، مطلب ایسے دیکھنے میں لگتا ہے کہ بس وضو اس سے کیوں، لیکن جو نماز پڑھنا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، اور بڑی رکاوٹ اس میں وضو ہے. اس وجہ سے وضو اپنے آپ میں کتنی بڑی عبادت ہے. پھر دوسرا میں نے بات کی تھی کہ جو جوڑی، اس میں حدیث میں جو دوسری بات تھی کہ جو ایک جوڑی اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا، تو اس کے لیے بہت زیادہ ایسے بھی کچھ بھی اللہ کے راہ میں صدقہ کرنا بڑی الحمدللہ اللہ رب العالمین اس کو پتہ جاتا ہے کہ اگر کوئی ایک کھجور بھی اگر اللہ کے راہ میں دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ لیتے، اتنا کہ اگر اس کی نیت، اس نے جو محنت اور اس کی جو سچائی کے ساتھ اس نے دیا ہوا، تو اللہ اس کو اتنا پکڑتے اپنے رائٹ ہینڈ میں، اور اتنا بڑا ہو جاتا ہے جیسے احد کا پہاڑ جتنا بڑا ہو جاتا ہے. تو جوڑی دینے کا زیادہ ثواب ہے کہ ان کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے. جب جوڑی میں آیا کہ جیسے اگر کسی نے کسی کو کپڑے دیے تو کھانے کے پیسے بھی دے دیے ساتھ میں. پھر اگر کسی نے کسی کو کہیں جانے کے لیے کوئی گاڑی یا کچھ ایسی چیز دے دی، کہ یا کوئی سائیکل یا کچھ چیز دینے، ساتھ میں پیسے بھی دے دیے تھوڑے، کہ اس کے ساتھ اس کے ریپیئر کے لیے، یا اس کے کچھ اور ساتھ میں لیتے چلو. یا کسی نے اگر ایک بکری کسی کو دینی ہے تو 2 دے دی، کہ ایک سے زیادہ کتنا زیادہ ملٹیپلائی ہو جاتی ہے ہر چیز. جس کے پاس بہت زیادہ نیڈ ہے نا، اگر ان کو ایک سے زیادہ اگر کوئی چیز دے دو، یا پیر 2 بنا کے دے دو، بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے جو وضو کا یہ بھی دیکھیں کہ کیونکہ ہم اس کو اگر لائٹ نہیں لے وضو کو، رسول نے فرمایا کہ جو قبر میں سب سے زیادہ عذاب جس وجہ سے ہوتے ہیں لوگوں کو، قبر کے عذاب حق ہے، اور قبر کا ٹائم ہمارا دنیا سے کئی زیادہ لمبا ٹائم ہونے والا ہے. تو جو قبر میں جو عذاب سب سے زیادہ جس وجہ سے ہوتے ہیں، وہ یہ جو پیشاب ہے، یورین ہے، اس کا خیال نہیں کرنا، اس کے بارے میں کیئر لیس رہنا، کہ اس کے چھینٹے اڑ رہے ہیں. اور لوگ کھڑے ہو کے، سنت طریقہ جو ہے مردوں کے لیے اسپیشلی سنت جو طریقہ ہے وہ بیٹھ کے پیشاب کرنا ہے.
تو کھڑے رہ کے اگر لوگ کر رہے ہیں اور یہاں پہ وہاں چھینٹے اڑ رہے ہیں اور پھر وہ اس کا اور اپنے کپڑوں پہ خیال نہیں رکھا جا رہا ہے کہ وہ گندگی سے صاف نہیں ہو رہے، اور کچھ ٹائم بعد ان کو پھر یہ گندگی بھی نہیں لگنے لگتی ہے. لیکن قبر میں عذاب، اس کی کتنی چھوٹی سی بات لگتی ہے لیکن قبر میں عذاب جو ہوں گے اس وجہ سے ہوں گے. تو بی کیئرفل، اس کا ٹیک کیئر کرے. اور پھر یہی وجہ ہے کہ بہت ساری عورتوں کا چلتا ہے جن کی چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی وضو نہیں ہے، بچے نے کپڑے خراب کیے اس وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھتے. لیکن بہت آسان طریقہ ہے. اگر ایسا بچہ ہے جو صرف دودھ پیتا تھا نا، جو ابھی تک اس نے کچھ سالڈ فوڈ نہیں اسٹارٹ کیا یا کچھ ماں کے دودھ کے علاوہ کچھ اور اس کی غذا نہیں ہے، تو اگر اس کا پیشاب اگر کپڑوں پہ یا کہیں لگ گیا ہے، چادر پہ یا کچھ، تو صرف پانی کے چھینٹے اس پہ ڈال دو تو وہ اس کی صفائی ہے. اور اگر بچی اگر چھوٹی بچی ہے تو اس کا یہ ہے کہ پھر وہ واش کرنے پڑتا. اور اتنے الحمدللہ اتنا آسان دن، اتنی اللہ نے آسان ہم کو شریعت دی کہ ہمارے پہلے وہ بھی تو ان کا بھی تو کتاب اللہ کی طرف سے ہی آئی ہوئی تھی، وہ بھی تو نبی اللہ کی طرف سے آئے ہوئے تھے اور وہ بھی تو ہماری طرح انسان تھے. لیکن ان کے پاس جو شریعت آئی تھی وہ اتنی تھوڑی سی کمپیئر ٹو جو شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، اس سے بہت زیادہ اسپیکٹس میں ہارڈ تھی. اور ان کے بار بار کوشچن کرنے کی وجہ سے، یا انہوں نے خود اپنے اوپر ہارڈ کیا، اللہ نے ان کو زیادہ بڑی آزمائش میں نہیں ڈالا تھا. ان کا جو رویہ اپنے رسولوں کے ساتھ، اپنی کتاب کے ساتھ، اس کی وجہ سے اللہ ان کو ہارڈ کیا. لیکن بہرحال ہارڈ ہے ان کی شریعت. فار ایگزامپل اگر جوڈائزم کو لے لو، یہود، تو اگر کوئی چیز پہ غلاظت یا کچھ لگ جاتی، وہ واش کر کے اس کو صاف کر کے نہیں پہن سکتے. ان کا تھا کہ اس کو وہ یا تو کاٹ دو یا نیا پہنو. ایسے پانی سے صاف نہیں ہوتا تھا. ہم سبحان اللہ اتنی چیز اللہ نے کاز کی. پھر ابھی جیسے ہمارے پاس کھانے کی چیزوں میں بھی جو ذبیحہ کا جو ڈیفینیشن ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز ہم کھا سکتے ہیں. ایک بار ہم اگر جانور ذبح کر لو نا، جو سنت طریقے سے، جو اس کو ذبح کے پورا خون بہا دو، کیونکہ بہنے والا خون تو اگر وہ جو ہمارے لیے حلال نہیں ہے، یا کسی اور کا نام اگر پکارا گیا ہے وہ کھانے پہ، تو وہ ہمارے لیے حرام ہے. پھر خنزیر اور اس کا گوشت اور اس کی چیزیں، ایسے نمبر آف چیزیں. یا مردار ہمارے لیے حرام ہے کہ اگر کوئی چیز پہلے سے مری ہوئی تھی تو ہم پھر اس کو بکرا مرا ہوا دیکھ لیا یا مرغی مری ہوئی دیکھ لی اور اب ہم اس کو، یہ ہمارے لیے مردار بھی حرام ہے. یہ بس. اس کے علاوہ ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ ایسا کوئی پارٹ ہے جو بتایا گیا کہ یہ جو بکرا ہے اس کا سر نہیں کھا سکتے، اس کی ٹیل نہیں کھا سکتے، اس کے پیر نہیں کھا سکتے. لیکن جو یہود کو دیکھو، ان کو وہ جو گوشت ہے اور جو اس کا فیٹ ہے، چربی، ان کو مکس نہیں کر سکتے. ان کو الگ کرنی ہے. امیجن کرو کہ ایک جانور پہ سے چربی الگ کرنی پڑے. پھر ان میں اور بھی کچھ چیز ہے، جیسے وہ دودھ، ڈیری، جو دودھ سے جو چیزیں ڈیری اور باقی کی چیزوں کو مکس نہیں کر سکتے. ان کے گھروں میں اکثر دو، کچن میں بھی نا، جیسے ہمارا کچن کا سنک ہوتا ہے، ان کے گھروں میں دو سنک ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ الگ چیزیں واش کریں گے کھانے سے ریلیٹ، یہاں سے الگ. کتنا مشکل. سبحان اللہ. اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے ایزی شریعت دی ہے. اور کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے تو ہم کو مشکل لگتی. تو پھر یہ جو ہم نے بات کی تھی کہ قبر کے عذاب کے بارے میں، تو اوائڈ کریں. اللہ بچا کے رکھے ہم اس کو. اور یورین والا ہم اس میں سے اوائڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اپنی کوشش سے. پھر جو ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی کہ جو اچھی سے وضو کرے اور 2 رکعت نفل پڑھے تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح میں، کیونکہ بلال رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانے کے لیے آتے تھے، پکار بلانے کے لیے آتے تھے، کیونکہ وہ مؤذن تھے، اذان دینے والے تھے رسول کے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز کے لیے بلانے کے لیے آتے تھے. تو رسول نے ایک بار صبح اٹھنے کے بعد بلال رضی اللہ عنہ آئے تو ان سے پوچھا کہ کیا چیز ہے یا بلال، کیا ایسی بات ہے، ایسی کیا نیکی، ایسی کیا چیز کرتے ہو تم کہ جس کی وجہ سے میں نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا. خواب میں وہ رسول اللہ کو جب جنت بتائی گئی تو وہ آس پاس جہاں بھی وہ جا رہے تھے، جو بھی چیز ان کو بتائی جا رہی تھی، بلال رضی اللہ عنہ کی فٹ سٹیپ، ان کے پیروں کے قدم کی آواز وہ سن رہے تھے. پتہ چلتا ہے نا ہم کو، ہمارے گھر میں بھی لوگ ہوتے ہیں، ہم پیر کے آہٹ آواز سے پہچان لیتے کون ہے. اتنا ہم کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ کس کے چپل کی ہے، کس کے شوز کی ہے، کس کے چلنے کی آواز کس طرح آتی ہے. تو رسول نے ان کو بلال رضی اللہ عنہ کی آواز، رسول کو ہر جگہ جنت میں لے کر جا رہا تھا، تو آواز آ رہی تھی. تو بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ایسی کیا بات ہے کہ جنت میں نے ہر جگہ اپنے پہلے خود کے جہاں بھی وہ جا رہے تھے وہ ایریا کے پہلے آپ کے فٹ سٹیپس کی آواز سنی. پھر اسی میں آتا ہے کہ رسول نے، تو بلال رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، اس کے سوا میں کچھ نہیں کرتا کہ جب بھی میں اذان دیتا ہوں، کیونکہ اذان نماز کے لیے رہے، تو بلال رضی اللہ عنہ کے مؤذن تھے، جب بھی میں اذان دے اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. ایک وہ، اور جب بھی اگر میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں امیڈیٹ وضو کر لیتا ہوں اور 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیتا ہوں.
تو رسول نے فرمایا کہ ہاں بلال یہ دو، اس دو کی وجہ سے مطلب ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ کہ کیا وجہ ہے. تو دوسری حدیث میں تو صرف وہی 2 رکعت آتی ہے جو وہ ہر وضو کے بعد کرتے تھے، اور ان کے بارے میں آتا تھا کہ ہر جیسے وضو ٹوٹ جاتی وہ وضو کر لیتے تھے، ہمیشہ اپنے آپ کو وضو میں رکھتے تھے. تو اتنی مشکل نہیں ہے. بہت سارے لوگ سبحان اللہ، میں خود پرسنلی جانتی ہوں کچھ لوگوں کو، اور لوگوں نے بتایا ان کے بارے میں یا ان کے رشتہ داروں کے بارے میں، ان کو عادت ہوتی ہے اس میں وضو میں رہنے کی. تو جیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے اپنا وہ دوسرا وضو کر لیتے ہیں. نماز پڑھ لو تو یہ جو بلال رضی اللہ عنہ سے ہم کو پتہ چلتا ہے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی وضو میں رہنا ایک ایسے سٹیٹ میں رہتا ہے کہ تقوی انکریز کرتا ہے، اللہ پریزنس آف اللہ ہم زیادہ فیل کرنے لگ جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، تعریف کر رہے تھے انصار کی عورتوں کی، کیونکہ جب مدینہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہجرت کر کے گئے صحابہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو ہجرت کر کے گئے مہاجر، ان کو گروپ کو مہاجر کہتے ہیں، اور جو لوگ وہاں پہلے سے وہاں رہتے تھے جو مدینہ والے ان کو انصار کہا جاتا ہے. انصار ہیلپرس مطلب ہے، کیونکہ وہ ہیلپ کیا انہوں نے ان کو سیٹل ہونے میں، اور انہوں نے اپنا گھر شیئر کیے، اپنے پراپرٹی شیئر کیے جب تک کہ مہاجر سیٹل نہیں ہو جاتے جو بالکل کچھ ساتھ میں نہیں لے کر آئے تھے اس وجہ سے. لیکن انصار کی عورتوں کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے تعریف کی، اور تعریف کرتے ہوئے کہا کہ کتنی زیادہ اچھی، ایکسلنٹ، بہت زیادہ احسن ہے انصار کی عورتیں، کہ ان کی شرم دین کے بارے میں سوال کرنے سے نہیں روکتی. یہ دین کے بارے میں سیکھنے سے، سمجھنے سے ان کی شرم ان کو نہیں روکتی. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو حیا دین کا حصہ ہے، لیکن حیا کہاں ہونی چاہیے اور کہاں نہیں ہونی چاہیے یہ ڈسٹنکشن ہے. ایسی حیا نہیں ہونی چاہیے جو تمہارے اپنے فائدے کی چیز سے ہم کو روک لے. تو ہم بہت سارے دین کے یہ ایسے مسئلے مسائل نہیں، ہمارے پاکیزگی والے مسئلے مسائل عام جو دوسری بھی چیزیں. بہت سارے لوگ شرم فیل کرتے، شرمندہ ہوتے سوال کرنے سے کہ کسی کو پتہ نہیں چل جائے کہ ان کو یہ بھی بات معلوم نہیں ہے، یا کہ کچھ لوگ خود شرمندہ ہوتے ہیں کہ میرا پوچھنا یہ بتائے گا کہ میں اس میں انٹرسٹ لے رہی ہوں. اگر ایسی چیزیں ہیں تو آج تو یہ مطلب یو کین کارپیٹ کے نیچے اس کو پش اوے کر سکتے، لیکن قیامت کے دن اور آگے جا کے ہماری نسلوں کے لیے بہت ہارڈشپ بنے گی اس سے. تو یہاں پہ بالکل بھی جو شائنس ہے یہاں پہ پسندیدہ نہیں ہے. پھر دوسرا یہ جو بات بتائی گئی، کچھ یہ کہ میں نے جو سوال آ رہے تھے اکارڈنگلی یہ پریپیئر کرنا پڑا الحمدللہ، لیکن بہت بینیفیشل ہو انشاءاللہ اللہ کرے. تو رائٹ ہینڈ سے اپنے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں ان کو رائٹ ہینڈ سے دھو نہیں سکتے، یہ نہیں الاؤڈ ہے. اور رائٹ ہینڈ سے چلو دھونے کے علاوہ ٹچ بھی نہیں کر سکتے، کہ کوئی ایچ کر رہا ہے، کوئی اسکریچ جو بھی کر رہا ہے. تو ایک تو پہلے وضو ٹوٹ جاتی ہے بغیر کوئی کپڑے کے، سیدھے ڈائریکٹلی اگر ہاتھ لگ گیا، چاہے ایچنگ کا اسکریچنگ جو بھی ہو اس کی وجہ سے بھی اگر ہو، تو کپڑے کے بغیر اگر ہاتھ لگایا جا رہا ہے تو اگر وضو میں ہے تو وضو ٹوٹ جاتی ہے. دوسرا پھر یہ ہے کہ رائٹ ہینڈ سے نہ تو واش کرنا ہے، نہ رائٹ ہینڈ سے ہاتھ لگانا ہے. یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہوا ہے. اور یہ بھی منع کیا ہے، وہی حدیث کا یہ کنٹینیوشن ہے، اس لیے میں بتا رہی ہوں، بات ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن وہ حدیث کنٹینیو ایسی ہوتی ہے، یہ جو رائٹ ہینڈ نہیں لگانے والی، کہ کنٹینیو کیا رسول ہے کہ جب پانی پیو تو اس میں جب برتن میں سانس مت لو، اس سے برتن ہٹا کے سانس لینا، اس میں اپنی سانس اس میں چھوڑو نہیں جب کوئی بھی برتن سے جب ہم پانی پی رہے. رسول اللہ علیہ وسلم کو 5 چیزیں دی گئی تھی جو کسی اور نبی کو نہیں دی گئی. تو رسول اللہ علیہ وسلم سب سے جو آخری نبی ہے، سیل ہے نبوت کی، لیکن ان کو 5 چیزیں ایسی گفٹ میں دی گئی رسول اللہ علیہ وسلم کو جو کسی اور نبی کو نہیں دی گئی. اور دیکھو اس میں سب سے پہلے رسول اللہ کو اوہ دیا گیا کہ رعب، اگر ان کی جو دشمن ہے ان کو 1 مہینے کی جو مسافت ہے ٹریول کر کے وہ 1 مہینے بعد پہنچنے والے ہیں وہاں، تو 1 مہینے پہلے سے ان کی جو دشمن ہے ان کا رعب فیل ہو کے اندر گھبراہٹ، ڈر پیدا ہو جاتا تھا. دوسرا پھر پوری جو زمین ہے نا ارتھ، پوری کے پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے فالوورز کے لیے، یعنی ہمارے لیے، سب کے لیے پوری جو زمین اس کو مسجد بنا دے گئے، نماز کی جگہ بنا دیا گیا. مسجد سجدے کی جگہ سے آتا ہے نا، مسجد جو ورڈ ہے سجدے کی جگہ، لیکن پوری ہی زمین کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا گیا، کہ صرف ایسے کوئی اسپیسیفک جگہ، کوئی ایسی اسپیسیفک پلیس نہیں جہاں تم جا کے نماز پڑھ سکو کہیں بھی. پھر دوسرا پھر یہ ہے کہ اور اس وجہ سے سمجھ میں آتی ہے بات، اور زمین جو ارتھ ہے، جو مڈ ہے، اس کو پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیا اللہ نے. جیسے اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کرنے کے لیے جو مڈ کی ضرورت ہوتی ہے، تو مطلب پوری زمین کو ہی پاکیزگی کا سورس بنا دیا اللہ نے. کیوں کیا ایسے؟ اگر نماز اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی اور وضو اس کی شرط نہیں ہوتی تو پھر کیا ضرورت تھی یہ سب رقم کو دینے کی؟ بتانے کا مقصد ہے کہ اللہ نے نماز کو فرض کیا اس کے وقت کے ساتھ.
اس کے ٹائم کے ساتھ. اس وجہ سے پوری زمین کو مسجد بنا دی گئی. کوئی ویٹ نہیں کرتے رہے کہ نہیں جب گھر جائیں گے وہ اسپیسیفک جگہ پہ پڑھیں گے, کہ نہیں ہم جب جائیں گے وہ مسجد میں جائیں گے تو ہم نماز پڑھیں گے. وہ سارے اسپیسیفکیشن نکال دیے کیونکہ اتنا بڑا فرض ہے اللہ نے اس کر کے دیے. پھر تیسری بات تھی, یہاں پہ ریلیٹڈ نہیں ہے پر میں کیونکہ حدیث آئی تو میں بتا دے رہی ہوں چیزیں. دوسرا جو مال غنیمت ہے نا, باقی لوگوں کے لیے جو اس سے پہلے جو ہمارے پہلے جو نیشنز آئے ان کے لیے وہ حرام تھا. مال غنیمت میں سے وہ کھا نہیں سکتے تھے, حرام مال کا قرار پاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اللہ نے مال غنیمت حلال کرا دیا. پھر دوسرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ جو اب 3 بات ہو گئی. جو چوتھی ہے, اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شفاعت قیامت کے دن جو نبی کو شفاعت کا دیا نا اللہ نے آنر دیا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت شروع کرا, یہ حساب کتاب قیامت کے دن حساب کتاب شروع بھی کروانے کے لیے. پھر اس کے بعد میں لوگوں کو اپنی جو امت ہے ان میں سے جس کی اللہ نے اجازت جس کی دی, صرف کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت جو اگر کسی کو چاہیے اللہ جس کو اجازت دیں گے تو وہ ان کی وہ شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں. پھر دوسرا ہے کہ باقی سارے نبی اس ٹائم کے لیے اس نیشن کے لیے بھیجے گئے نا, اسپیسیفکلی وہ ان کی لینگویج بولا کرتے تھے, وہ ان کے کلچر میں سے تھے, ان کے نیشن کے وہاں سے بورن ہو گئے ہوئے تھے, یا پھر اللہ نے ان کی طرف بھیجا ہوا تھا ان کو باہر سے. تو بھیجا تو ان کو ایک اسپیسیفکیشن دے دی کہ ان کے لیے تمہارا جو تمہارا میسج ہے بس یہاں تک. یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ ان کو ان کے جو یہود جو ہے ان کی طرف بھیجا ہوا تھا, بنی اسرائیل کی طرف بھیجا ہوا تھا. بنی اسرائیل کے نبی ہے عیسیٰ علیہ السلام. لیکن کرسچنز کو دیکھو انہوں نے کیسا دین پھیلایا عیسیٰ علیہ السلام کی ٹیچنگز کو, جبکہ ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا صرف ایک لمیٹڈ ایریا لمیٹڈ نیشن کے لیے بھیجا ہوا تھا. آج دنیا میں سب سے زیادہ فالوورز کرسچینٹی کے ہے. کیسا کام کیا ان لوگوں نے, جبکہ رسول اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کی 5ویں خصوصیت پوری مینکائنڈ کے ساری ہیومینٹی کے لیے اینڈ آف ٹائم تک کے لیے بھیجا ہوا. یہ نبی صرف یہ ان کے عربس کے لیے نہیں بھیجے اللہ نے کہ وہ ایریا میں ہے وہ لینگویج بنے, پورے انسانیت کے لیے اینڈ آف ٹائم تک کے لیے. اور جو پہلے گزرے جو پہلے جو ریلیجن فالو کرتے ان کے لیے بھی یہ نبی ہے. اگر وہ نہیں ایکسیپٹ کریں گے تو ان کا ریلیجن ایکسیپٹڈ نہیں ہے اللہ کے پاس. آگے بھی اینڈ آف ٹائم تک رسول اللہ پوری ہیومینٹی کی, ڈزنٹ میٹر کون سی کنٹری, کون سا ریلیجن, کون سی لینگویج, کون سی ریس, سب کے لیے. تو پھر بھی ہم کیا کام کر رہے ہیں, سبحان اللہ. ہمیشہ سے جب سے اگر کرو دیکھو اسلام 1400 ایئرس پہلے سے مسلمس کبھی نیچے ہوئے کبھی اوپر ہوئے, اور آج کل تو بہت ہی ڈاؤن پیریڈ چل رہا ہے 200-250 سال سے مسلمانوں کا. لیکن اسلام کبھی ڈاؤن نہیں ہوا ہے کیونکہ اللہ نے اسلام کی حفاظت اپنے ہاتھ میں لی. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم وہ کام نہیں کرو گے جو اللہ نے تمہارے ذمہ دیا ہے, تم کو تم خیر امت سب سے بیسٹ نیشن بنا کے بھیجا, امت وسط بیچ کی نیشن بنا کے بھیجا ہے. بیچ کی یعنی نبیوں کے بیچ میں اور لوگوں کے بیچ میں. ابھی نبی نہیں آنے والے, تو عام لوگوں کے بیچ میں اور نبی کے بیچ میں کون گیپ فل کر رہا ہے؟ ہم لوگ جو مسلمان ہیں, جو مسلمز ہیں, جو دین سیکھتے اور دین سکھاتے ہیں, یہ لوگ ہیں جو بیچ کا یہ کام کرنے والے. نبیوں کا کام ان کے ہاتھ میں آیا ہے. تو یہ جو اگر کام نہیں کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اگر تم وہ کام نہیں کریں گے جو دیا گیا اللہ نے تمہارے ذمہ دیا, تو اللہ تم کو ہٹا کے دوسرے لوگوں کو تمہاری جگہ دے دیں گے اور وہ تم سے زیادہ بیٹر کام کریں گے. سبحان اللہ. پورا ویسٹ میں اگر دیکھ لو لوگ کنورٹ ہو رہے اور ان میں سے اسکالرز بن رہے, اور جو پیدا ہو گئے مسلمز وہ پیچھے چھوٹ گئے. یہ اسکالرز آج ہم ان سے سیکھتے ہیں جو یہاں جو کنورٹڈ ہے, کیونکہ ہم ہمارا کام نہیں کر رہے, کیونکہ اللہ کے دین کو بالکل ہماری ضرورت نہیں ہے. ایک کی بھی ہم کہہ رہے کیونکہ اللہ کے دین کو ضرورت نہیں ہے. اللہ کافی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ہمارا حصہ ڈالیں ہمارے فائدے کے لیے, ہم پیچھے نہیں چھوٹ جائے. تو یہ 5 چیزیں ہم کو دی گئی تھی. ایک کنفیوژن اور جو تھا لاسٹ ٹائم کا کہ لوگوں نے جو میں بات کر رہی تھی کہ جب میں نے مینسٹرویشن کی اور یہ پیریڈز کی میں نے بات کی تھی, نفاس کی, تو سوری نفاس نہیں حیض کی میں نے بات کی تھی. تو اس میں نے یہ بات کی تھی کہ حنفی فقہ کے حساب سے منیمم جو اس کی ڈیوریشن ہے 3 days ہے, یعنی 72 hours, اور میکسیمم 10 دن ہے. 10 دن کے بعد اگر کنٹینیو ہو رہا ہے فلو تو اس کو وہ حیض نہیں کنسیڈر ہوتا ہے, پیریڈز نہیں کنسیڈر ہوتا ہے. پھر غسل لے کے پھر ریگولر نماز اور روزے وہ سب رکھ سکتے ہیں. تو میں نے یہ جو بات کی تھی میکسیمم اور منیمم, وہ میں وہ کیسز کے لیے بتا رہی تھی جو کہ اس میں ارریگولرٹی ہے نا, کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہے یا نہیں, یا غسل پتہ لینا یا نہیں ہے, یا ابھی صاف ہوئے یا نہیں,
यहाँ कंफ्यूजन की बात है, अगर समझो किसी के नॉर्मल उनका जो स्टैंडर्ड उनका है या उनके जेनेटिकली उनके फैमिली से वो हमेशा 3 दिन या 3 दिन से लेस का रहा है ना, किसी का हमेशा से ही जब से उनके पीरियड स्टार्ट हुए और हमेशा उनका नॉर्म जो है वो 2 दिन 2.5 दिन 3 दिन का रहा है, तो उनके लिए तो ठीक है, क्योंकि जो नॉर्मल जिसका चला हुआ तो उनको तो मसले ही नहीं आते, दे नो कि हाँ ये तो हमेशा का, ये हमेशा से ऐसे चलता है, तो उनके पास क्लैरिटी होती है कि कब साफ हुआ और कब नहीं। लेकिन जिनके पास कंफ्यूजन होती है ना कि अचानक 3 दिन से कम हो रहा है, अचानक 10 दिन से ज्यादा हो रहा है, इस वजह से मैंने ये मिनिमम मैक्सिमम का बताई थी। आई होप दैट्स क्लियर। दूसरा निफास के बारे में पूछा कि उसके बाद जो गुस्ल है, ये पोस्टपार्टम जो गुस्ल जो बच्चे की डिलीवरी के बाद का है, उसकी मैक्सिमम डेज 40 डेज है। मतलब ये हुआ कि अगर कोई औरत 10 दिन बाद उसका जो फ्लो है वो क्लियर हो जाता है ना, वाइट हो जा रहा है फ्लो उसका, या वाइट डिस्चार्ज वो देख लेती है, और तो उसके बाद में क्लियर हो गया, तो चाहे वो 10 दिन हो, 15, 20, 25 या 39 डेज या 35 डेज कुछ भी हो, वो वहां गुस्ल लेके नमाज, रोजे, कुरान वो सब स्टार्ट कर सकती है। मैक्सिमम अब ऐसा है कि 50 डेज हो रहे हैं, तो उनको जब बस वो अभी तक फ्लो चल रहा है और फिर वो ना तो गुस्ल ले रहे हैं ना वो पाक हो रहे हैं, वो इनके लिए है कि वो उसकी मैक्सिमम लिमिट वो 40 डेज पकड़ ले, फिर अगर फ्लो होता भी रहेगा तो वो गुस्ल ले ले और वो अपने नॉर्मल चीजें अपनी इबादतें कबूल करे, करती रहे, अल्लाह कबूल करे। देखो, तो ये निफास का मैक्सिमम 40 डेज वाली बात मैंने की थी। आई होप दैट इज क्लियर अगेन। फिर जो चीजें ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करती है जिसकी वजह से वजू नहीं होती, जैसे मैंने प्लास्टर की बात की या बैंडेड की बात की थी। अगर जख्म है या कुछ है तो अलग बात है, लेकिन हमेशा से नहीं, जैसे अगर अंगूठी एक है जो हिलती नहीं है तो वो ऑब्स्ट्रक्शन है, वजू का पानी हाथ अंदर नहीं रीच होने देता, वो निकाल देना चाहिए। या किसी ने कोई कड़ा या कुछ ऐसा पहना हो तो इतना टाइट कि वो जा नहीं रहे, ड्रेस के जो स्लीव्स है वो इतने टाइट है कि पानी वहां नहीं पहुंच सकते, ये हटाना चाहिए। वेरी कॉमन नेल पेंट, नेल पॉलिश जो लगी हुई होती है औरतों के हाथ पे। अब ये नेल पॉलिश जो है ये पानी अंदर जाने नहीं देती, अगर पानी अंदर नहीं जा रहा है तो वजू नहीं मुकम्मल, वजू नहीं हो रही तो नमाज नहीं होती। अपने आप को तकलीफ में मत डालो, मालूम नहीं जिंदगी कब खत्म हो, इतनी मौत से हम इतने करीब, जिंदगी से ज्यादा मौत से करीब है। तो नेल पेंट का फिर लोगों ने फिर एक नया कंसेप्ट अब है, ब्रीदेबल नेल पॉलिश, परमिएबल, तो हलाल नेल पेंट की बात करते हैं अभी। तो उसमें वो बताया जाता है कि हाँ अगर ये शर्त थी ना कि पानी रीच होना चाहिए, नाखून तक पानी रीच होना चाहिए अंदर तक, तो ये जो है ये वाली नेल पेंट पानी अंदर पहुंचाती है। रिसर्च बताती है कि दैट्स नॉट ट्रू, और अगर वैसे अगर हो भी तो वैसा करने के लिए तुमको अच्छे खासे टाइम तक उसको पानी में रखना पड़ता है हाथ को, जैसे वजू का जो पानी हम पानी बहा रहे हैं और खत्म, उसमें नहीं जाती है। और नेचुरली भी ना, इसकी पॉलिटिक्स भी अलग है। नेचुरली भी नेल जो है हमारा ये सेल्स है, और सेल्स ग्रो होते हैं, जैसे सेल्स ग्रो होते हैं और स्प्रेड होते हैं ना, तो नेल पेंट जो ऊपर वो साथ में तो ग्रो नहीं हो रही, तो फिर वो क्रैक होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा लोगों ने पमी ने पानी अंदर जाना, अगर उन्होंने उसमें ऐसी कोई केमिस्ट्री चेंज की उसकी, उसमें पानी अंदर कुछ हद तक जा रहा है ना, तो नेल पेंट ज्यादा दिन चलती है। इट्स गुड, ये मार्केटिंग के लिए अच्छा है। पर ये ऐसे मार्केटिंग टैक्टिक्स का बेटर है कि टू अर्र ऑन द साइड ऑफ कॉशन, कि हम कि अगर बेटर है, अगर ये है या नहीं, चलेगी या नहीं, बेटर है कि हम इससे अपने आप को बचा ले जो ग्रे एरिया है। अगर कहीं भी डाउट हो ना कि मालूम नहीं ये कबूल हो गया, तो बेटर है कि जो कबूल है वो एक्सेप्ट कर ले ना, जो एक्सेप्टेबल है वो ले ले, ये डाउट्स में नहीं रहना चाहिए। दूसरा भी लोगों ने ये है कि जो जो हमारे पैड्स है या सैनिटरी नैपकिन है या जो पहले लोग यूज किया करते थे, हाँ हमारा कल्चर में ये है कि उसको छुपाओ या उसको वैसे ही फेंक नहीं सकते, उसका उस पर से जो ब्लड है उसको वॉश करना पड़ता है। दीन में ऐसा कोई नहीं, हमको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग से ये कुछ नहीं मिलता। सिर्फ ये है कि लोगों की नजर से हटाए, ये बस ऐसा फेंका हुआ नहीं हो सामने या कुछ, उसको लपेट के प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करे, और डिस्पोज ऑफ ट्रैश कैन में करे, टॉयलेट बोल में नहीं डिस्पोज करे। वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है आगे, और आगे जाके वो पानी में भी बहुत सारे इश्यूज है। लेकिन मिट्टी में अगर चले जाते हैं ना, मिट्टी में जाता है, अगर जो हम ट्रैश कैन में डाल देते हैं, डस्टबिन में जो डालते हैं वो मिट्टी में चले जाता है, और फिर मिट्टी उसका टेक केयर कर लेती है। तो जस्ट मेक श्योर करे कि उसको प्रॉपर्ली फोल्ड करके उसको डिस्पोज ऑफ करे। ये वॉश करने की कोई जरूरत नहीं, चाहे वो रैग्स हो चाहे वो पैड्स हो, जो भी। फिर लोगों ने पूछा कि जो पीरियड्स में अगर बाल निकालने पड़े या निकालना मना है, कि अगर प्योरिटी का टाइम नहीं है
جو بھی جس وجہ سے بھی امپیور ہے، غسل ڈیو ہے، چاہے وہ نفاس ہے، چاہے وہ حیض ہے، جو بھی، تو لوگ کیا ہم بال نکال سکتے ہیں؟ بال نکالنا یا ناخن نکالنے کے لیے پیورٹی کی کوئی شرط نہیں ہے. بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ لوگ سمجھنے کہ میں نے فائنڈ کی کہ ایسے کیوں، کیا بات ہے ایسے پوچھنے کی، تو پتہ چلا لوگ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن کیونکہ ہم پورے کے پورے واپس لائے جائیں گے جیسے ہم ہیں پورے، جو ہماری ساری چیزیں ہماری اللہ واپس لائیں گے، جو اللہ نیو کریشن بنائیں گے، ہماری نیو کریشن باڈی ول بی کریٹڈ نیو. لیکن تو یہ ساری چیزیں اگر واپس آئیں گی تو سمجھتے کہ پاکیزگی کے حالت میں اس کو ڈسپوز کیا ہوا بیٹر ہے تاکہ وہ پاک واپس آئے. ایسا کچھ ہم کو سنت سے، ہمارے دین سے ایسا نہیں ملتا ہے. ایسی اننیسری ہارڈ شپ نہیں ڈالی ہے. جب بال کاٹنے کا دل ہے یا ڈیو ہے یا کنوینئنٹ ہے، وہ اس کی لمٹ کے اندر وہ کر لو، چاہے ناخن کا بھی. اور ایک بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ جمعہ کے لیے تیاری کرنا نا، جمعہ کے لیے تیاری کرنے کا، کیونکہ جمعہ میں اپنے دونوں عید سے زیادہ بڑی عید جمعہ ہے، دونوں عید سے زیادہ بڑی عید جمعہ ہے. ہم اور کیونکہ ہر ہفتے آتے ہم اس کی اناف اہمیت نہیں دیتے، اور جمعہ عید کی جیسا کنسیڈر ہوا ہمارے ریلیجن میں. تو اس کے لیے اگر تیاری کرو، میں بھی جمعرات سے اگر تیاری کرو نیت جمعہ کی، تو ثواب وہ ملے گا. اور بیٹر ہے ہفتے میں ایک بار اپنے آپ کو کلین کرنا. تو پھر جو اپنی بیسک ہائیجین اچھی مینٹین کرتے ہیں نا، تو ان کو تو پھر پرفیوم کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے. پھر ایچنگ کے بارے میں بات کی کہ اگر یہ بہت کامن چیزیں ہیں، اسپیشلی ایسی ایریاز میں ایچنگ ہونا، اسکریچنگ ہونا، کیونکہ موئسچر ہونے کی وجہ سے یہاں پہ بیکٹیریا کے زیادہ گرو ہونے کے چانسز زیادہ رہتے ہیں، جس وجہ سے پھر ایچنگ ہوتی ہے. اور پھر دوسرا، اگر یہاں پہ بال اگر ہم شیو آف کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں جس بھی وجہ سے، تو بھی ایچنگ کاز ہوتی ہے. یا پھر کوئی اسکن ڈیزیز، ریش ہو، کوئی بھی اور وجہ سے، تو اگر وہاں پہ ایچنگ ہو رہی ہے، اگر ہاتھ سے ڈائریکٹلی کسی نے اسکریچ کیا اس کو، تو وضو ٹوٹ جاتی ہے اگر وضو ہے تو. لیکن اگر کچھ بلیڈنگ ہو رہی ہے وہاں سے اسکریچنگ کی وجہ سے بلیڈنگ، تو وضو نہیں ٹوٹتا. اور اگر وہ اسکریچنگ بغیر ہاتھ لگائے ہے، یعنی کپڑوں کے تھرو اور کچھ، تو وضو نہیں ٹوٹتا. پھر جو ایک میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں، جب اگر کوئی بال نکال رہا ہے نا، جب بال گرو ہو رہا ہے، فار ایگزامپل اگر شیو کیا ہوا ہے تو ایک ڈائگنل بال کٹے ہوئے، ایک اینگل پہ بال کٹتے ہیں، تو جب وہ گرو ہو رہا ہے تو اسکن، اوپر کی اسکن کی ایریا لیس، اور جو ہیئر کی ایریا ہے، سرفیس ایریا، وہ زیادہ بڑی ہو گئی. تو اب وہ چیز اگر باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہے تو اسکن پہ ایک پریشر فیل ہو رہی ہے، تو اسٹریچ کی وجہ سے ایچنگ ہوتی ہے. تو ایک اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ود ان 24 آورس اگر شیو کیا، اس کے ود ان 24 آورس اسکربر یوز کر کے نا، ایریا پہ اس کا اسکن جہاں بھی شیو کیا ہے وہ ایریا پہ اسکرب کر لیں. اسکربر کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جو اوپر کی جو ڈیڈ اسکن ہے، اوپر کی اسکن جو آبسٹرکٹ کر رہی ہے نا، وہ جو اسٹب کو، گروتھ کو ہیئر کے، وہ نکل جاتی ہے. تو ان گروئنگ ہیئر نہیں رہتے جس کی وجہ سے ایچنگ ہو، یا پھر اسکن کا اسٹریچ ہونے کا جو مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں ہو، تو ود ان 24 آورس اسکربر یوز کر ایچنگ کا مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. پھر بھی اسکن کی وجہ سے کریں تو کامن چیزوں میں وہاں کے اسپیشلی جو وہ ایریا کے جو بیکٹیریا ہے، کامنلی دیکھا گیا ہاؤس ہولڈ ریمیڈیز میں سے بیکنگ سوڈا جو ہے، میٹھا سوڈا اس کو کہتے ہیں شاید، تو بیکنگ سوڈا جو ہے اس کو وارم واٹر میں ملا کے ڈائلیوٹ بہت نہیں ڈالنا. ایک آدھ ہاف مگ میں مے بی ہاف ٹی اسپون یا لیس دین ہاف 1/4 آف ٹی اسپون بیکنگ سوڈا ڈال دیا وارم سلائٹلی وارم واٹر میں، وارم نہیں ہو تو کولڈ بھی ٹھیک ہے، اور اس کو اس سے واش کرے. ایچنگ میں بہت زیادہ ڈفرنس ہوتا ہے اس سے. اینڈ دین جب وہ اس کو پیڈ ڈرائی کرے، پیپر ٹاول سے ڈرائی کر لے رہے، اینڈ دین کوکونٹ آئل، آرگینک کوکونٹ آئل ہو تو لگا لے اگر کوکونٹ کی الرجی نہیں ہوئی تو. سیم تھنگ اگر کوئی اور وجہ سے ایچنگ ہے، کوئی انفیکشن یا کچھ ریش یا اس وجہ سے، تو ایکچوئل اگر وہاں پہ کوئی کسی طرح کا کوئی انفیکشن ہے جس سے کروجن یا ایروجن کاز ہو رہا ہے ایریا میں، تو سالٹ واٹر جو ہے نا، ایس کسی کو لگے کہ زخم پہ نمک لگانے سے برننگ ہونے، اگر بہت ڈائلیوٹ ہے نا تو وہ زخم نہیں کاز کرتا، پھر وہ یا برننگ نہیں کاز کرتا سالٹ واٹر. سیم تھنگ، بالکل ایک سلائٹ پنچ، ایک چٹکی نمک، سادہ گھر کا نمک، اس کو اس میں ڈال دیا وارم واٹر میں، اور اس سے واش کر لو، فائنل واش. سب واش ہونے کے بعد میڈیسن کی جیسا فائنل واش اس سے کر لو، اور دین چاہے تو آئل لگاؤ یا ویسے ہی چھوڑ دو، تو بھی اس سے سوجن کم ہو جاتی ہے. کیونکہ اسکریچنگ اس کی وجہ سے سالٹ واٹر میں سالٹ میں کیپیسٹی ہے کہ وہ سوجن کو ریڈیوس کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ایچنگ کم ہو جاتی ہے. آئی تھنک دیٹس دیٹ. مردوں کے لیے پوچھا گیا بال کے بارے میں نکالنا تھی، لاسٹ ٹائم میں نے بتائی تھی کہ مردوں کے بال کا تین رولنگز ہے، عورتیں ہو یا مرد ہو، 3 رولنگز ہے دیکھو بال کے بارے میں جنرل. ایک ہے پروہیبٹڈ ہے، بالکل منع ہے. بالکل منع میں جو ہے مردوں کے لیے داڑھی نکالنا منع ہے، اس کو شیپ کرنا ہے، وہ سب وہ پھر اس میں ڈفرنس آف اوپینین ہے، ایک مٹھی ہے اس سے لیس یا کچھ، لیکن داڑھی رکھنے کے بعد داڑھی نکالنا منع کیا ہوا ہے. جو نکالتے وہ اللہ رسول نے منع کرنے کے باوجود کرتے ہیں، تو اور نہ ان کے آئی بروز نکالے جائیں گے، ٹھیک ہے. اور
دوسرا پھر عورتوں کے لیے ان کے obligatoted جو ہے یعنی کرنا چاہیے، جو نہیں کرنا چاہیے اس میں بال نہیں نکالنا اور آئی برو نہیں نکالنے، بال نہیں، بیئرڈ داڑھی نہیں نکالنی مردوں کے لیے، آئی بروز نہیں نکالنے. اور پھر عورتوں کا بال جو سر پہ سے پورا گنجا ہو جانا جو عورتوں کا ہے یہ منع کیا ہے، اور سوائے اس کے کیا کوئی میڈیکل ریزن ہو یا پھر الاؤڈ ہے. پھر obligation پھر نکالنا چاہیے، یہ تھا نہیں نکالنا، بالکل نکالنا چاہیے. اس میں کیا ہے انڈر آرم کے ہیئر اور پیوبک ہیئر. اور مردوں میں جو مونچھیں ہیں اس کو ٹرم کرنا، چھوٹی رکھنا، یہ کرنا چاہیے. اور باقی جو بال ہے اس کے علاوہ جو دو گروپ کے علاوہ دونوں میں مردوں میں عورتوں میں سب الاؤڈ ہے. کہ اگر مرد ویکسنگ کر سکتے ہیں پیر کی کر سکتے ہیں، اور ہاتھ کی کر سکتے ہیں اگر وہ پین برداشت کر سکتے ہیں تو، یا شیو جو بھی کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایک ویری فائن لائن ہے. اگر کوئی ایسا گروپ ہے جو جس کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ یہ گروپ کے مرد یا یہ گروپ کی عورتیں یہ اسپیسیفک کام کرتے ہیں، جیسے یہ ایسے ٹائپ کے مرد ہے جو بال نکالتے ہیں، اگر ویسی پہچان ہو نا کلچر میں، عام لوگوں میں یہ بات راجی ہو، کامن ہو کہ ایسے کرنے والے لوگ جو ہے، فار ایگزامپل ایک ٹائپ کے لوگ ہیں، ایک ٹائپ کے مرد ہے جن کو برا سمجھا جاتا ہے اور وہ اپنے ہاتھ اور پیر کے بال نکالتے، تو پھر نہیں نکالے. اگر کوئی لوگ ایسا نہ سمجھے تو، اگر نہیں ہے ایسا کوئی ایسوسیشن، مرضی اپنی نکالنی تو پھر نکال لو، کوئی حرج نہیں. جمعہ کا غسل فرض ہے کیا؟ جمعہ کا غسل فرض ہے یا نہیں؟ ہاں، اس میں بھی ڈفرینس آف اوپینین ہے، لیکن اگر وہ فرض نہیں ہے تو ہائیلی بہت زیادہ پسندیدہ، مستحب فور شور، اسپیشلی ان کے لیے جو نماز کو باہر جا رہے ہیں، جو جمعہ اٹینڈ کر رہے ہیں وہ، اور عورتوں کے لیے بھی اگر وہ جمعہ اٹینڈ کر رہے ہیں. اور کب اگر جمعہ کا غسل کا ثواب کب ملے گا کہ جمعہ کی نیت سے کر رہے ہیں، یا وہ سنہ کا ثواب جو ہے تو کیونکہ ہمارے اسلام میں جو دین ہے مغرب سے شروع ہو جاتا ہے، مغرب شام میں دین شروع ہو جاتا ہے. پہلے رات آ جاتی ہے لیکن دین سمجھو فار ایگزامپل 24 آورس وہ شروع ہو جاتے شام سے، چاند دیکھنے کے بعد سے، یا جو مغرب کے بعد سے، چاند دیکھنے کے بعد سے نہیں، وہ تو شروع پہلے دن کا، لیکن باقی جو ہے وہ مغرب کے بعد سے دین شروع ہو جاتا. تو اگر شام میں اگر غسل کر لے تو ٹھیک ہے کہ نہیں. اسکالرز کا جو ویری کامن یا ایکسیپٹیبل اوپینین یہ ہے کہ فجر کے ٹائم کے بعد سے، فجر جب ہو جائے اس کے ٹائم کے بعد سے جو غسل ہے، یا فجر کے لیے یا صبح میں ایک بار صبح ہو جانے کے بعد سے جو غسل ہے وہ جمعہ میں کاؤنٹ ہوتا ہے. اور ایک مسلم کا یہ اس وجہ سے جمعہ کو اتنا زیادہ ویٹ ڈالا گیا جمعہ کے غسل پہ کہ ایک تو کانگریگیشن میں جو جماعت ہے اس میں تکلیف نہیں ہو، اور ویسے بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرض ہے، فرض رکھا گیا، obligation نہیں کرے تو اس کا گناہ ہے، فرض رکھا گیا مسلم پہ چاہے مرد و عورت ہفتے میں ایٹ لیسٹ ایک بار پورا اپنے آپ کو رگڑ کے صاف کرنا، صاف بال سے پیر پوری باڈی صاف کر لینا. تو وہ فرض اگر رکھا گیا ہے تو پھر وہ جمعہ کیوں نہیں، کیونکہ وہ دونوں انکلوڈ ہو جاتے اس میں اور ثواب زیادہ مل جاتا. عید کا غسل، عید کا غسل بھی فرض ہے یا نہیں؟ تو یہ ہائیلی ریکمینڈ، اگین بہت زیادہ پسندیدہ میں مانا گیا ہے. اور کوئی وجہ سے کوئی کسی کو تکلیف لیٹ ہو رہا ہے یا کچھ ایسا وہ غسل نہیں لے عید کا تو گناہ نہیں ہے، پر ثواب زیادہ ہے اور چھوڑنا نہیں چاہیے. عید کا غسل بھی چھوڑیں گے تو اب کیا رہ جاتا ہے. اور سب غسل ہمیشہ سیم ہے کیا؟ عورتوں اور مردوں غسل میں فرق ہے؟ نہیں، کوئی فرق نہیں ہے. وہی پروسیجر جو ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا کہ لیکن جو غسل ہم میجر امپیورٹی کے لیے صاف ہونے کے لیے کر رہے ہیں، جس میں میجر امپیورٹیز میں ہم نے کیا بتایا تھا، جو جنابہ، اور عورتوں میں نفاس اور حیض، اور دونوں میں عورتوں اور مرد میں ویٹ ڈریمز، خواب میں کچھ ایسے دیکھنا یا کوئی پلیجر فیل کرنا، دیٹ از ویٹ ڈریم، دونوں میں، عورتوں مردوں میں. اور پھر دوسرا میسٹربیشن بھی کی وجہ سے غسل میجر امپیورٹی ہو جاتی ہے، غسل فرض ہو جاتا ہے. ان سب میں جو ہم نے طریقہ بتایا تھا، پہلے ہم کلی کریں گے اور نوز جو صاف کریں گے، اور پھر بعد میں پوری باڈی پہ پانی ڈالیں گے، اور نیت ہماری غسل کی ہوں گی تو وضو اور نیت وہ دونوں ہو گیا. اور لیکن جو عید کا اور جمعہ کا غسل ہے اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ہماری غسل کی تو نیت ہوں گی لیکن بعد میں وضو کر لے، اینڈ میں وضو کر لے اور پھر باہر نکلے. سیف سائڈ یہ ہے سب نیت سے شروع کرے، سب ہر غسل میں ناک میں اور منہ میں پانی ڈال، پہلے اپنا استنجا کر لے، پھر اس کے بعد میں ہاتھ دھو کے ناک اور منہ میں پانی ڈالے نیت کے ساتھ اور بسم اللہ کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد میں اینڈ میں پھر سے وضو کر کے نکل جائے. تو کیونکہ اگر غلطی سے کہیں پرائیویٹ پارٹ کو ہاتھ لگا، یہ لگا، پھر سوچنا نہیں پڑے گا، سمپل ہے. مردوں میں بات یہ ہے کہ بہت سارے ڈفرینٹ ڈسچارج ان میں بھی ہوتے ہیں. تو جو صرف جو سیکشل جو ایسا ڈسچارج جو پلیجر کے ساتھ باہر آئے، جس میں میسٹربیشن ہوا یا
جو ویٹ ڈریمز ہوئے یا سیکشل انٹرکورس ہوا، اس کے ان سب کے لیے تو غسل واجب ہے ان پہ. لیکن جو ایسا ڈسچارج ہے جو جس کو مدی یا ودی دو اور ٹائپس ہے، تو جو مدی ہے اس میں اگر سمجھو کوئی چیز نظر آ گئی یا بس کچھ ایسے خیال آئے یا جس کی وجہ سے ایک ڈسچارج آنا شروع ہو گیا جس میں کوئی یعنی وداؤٹ پلیجر اس میں کچھ محسوس کچھ نہیں ہو رہا ہے لیکن بس ایک ڈسچارج ہے، تو اس کو یہ ڈسچارج کو صاف کرنا پڑتا ہے، واش کرنا پڑتا ہے، لیکن وضو ہے، غسل نہیں. اور دوسرا ودی ہے جو یورین پیشاب کے ساتھ پہلے یا بعد میں جو آتا ہے، تو یہ اگر ایسا کسی کو ہے تو یہ بھی اس پہ بھی غسل واجب نہیں ہے. ان کو صرف یہ ایریا اگر پیشاب کے بعد بھی کوئی لگ گیا ہے یہاں تو اس کو واش اوے کرے، کلین کرے، اور دین اس کے بعد یہ وضو ہے، غسل نہیں. اور اس کی صفائی کے لیے اس کا جو رولنگ ہے بالکل پیشاب یورین کی رولنگ ہے، جیسے پیشاب صاف کرتے ہیں ہم ویسے یہ ودی ہم صاف کریں گے، یا کہیں لگ جائے تو یہ صاف کریں گے ہم. یہ ڈسچارج میں سے کوئی اگر سمجھو کہ کپڑوں پہ یا اس پہ لگ جاتا ہے چادر پہ، تو اتنا ایریا صاف کر دینا، چاہے وہ مینسٹرول بلڈ ہو یا مینسس کا جو بلڈ وہ بھی اگر ہے، اس میں سے کوئی بھی ڈسچارج کہیں اگر لگ جاتا ہے تو اتنا ایریا صاف کر دو. بیڈ شیٹس کا ہو گیا یا کپڑوں کا، یا تو اتنا ایریا صاف کر لو تو کپڑے پاک ہو جاتے ہیں، بیڈ شیٹس پاک ہو جاتی ہے، اس کا پورا صاف کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن جو یہ میں نے ودی اور مدی کے بارے میں بات کی اور عورتوں کے جو مینسٹرول بلڈ کے بارے میں بات کی، لیکن جو سیکشل ڈسچارج ہے، جو انٹرکورس میں جو پلیجر کے ساتھ جو ڈسچارج ریلیز ہوتا ہے، اس کا اگر کہیں لگ جانا ہے تو اس کو صاف کر لے. پر جیسے اگر چادر یا کہیں لگ جاتا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ اس کے لیے چادریں واش کی جائے، اگر کر لو تو صحیح بات ہے، اچھی بات ہے، یہاں نہیں لگنا چاہیے گندگی، لیکن اس کو پاک قرار دیا گیا ہے. یہ ڈسچارج آن اٹس اون، اس کو نجس قرار نہیں دیا گیا. اس وجہ سے کہ کوئی یہ سمجھے کہ وہ ڈرائی وہاں پہ کچھ داغ رہ گیا یا کچھ مارک رہ گیا اور کوئی ابھی اس میں وضو کرا ہوا کوئی بیٹھ گیا یا وہ ڈرائی ہو گیا وہ نظر بھی نہیں آ رہا ہے لیکن وہاں ہے، اور اگر ہمارے وہاں بیٹھنے سے وضو ٹوٹے گی یا کپڑے خراب نہیں ہو گئے، کیونکہ منی کو یا ڈسچارج وتھ ایجیکولیشن کو پاک قرار دیا گیا. اس کی وجہ سے باڈی ہماری جو ہے اس میں غسل واجب ہوتا ہے، لیکن بائی ڈسچارج آن اٹس اون اس کو پاک قرار دیا. لیکن باقی دو ڈسچارج وہ نجس قرار دیے گئے جن کو واش کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کے بعد میں وضو کرنی پڑتی. اور اگر سمجھے کہ عورت مینسٹریشن میں ہے اور مینسٹریشن میں اس نے کوئی حالت میں ہوتے ہوئے اس نے کوئی ویٹ ڈریم دیکھ لیا یا کہیں بھی کسی بھی طرح سے کوئی پلیجر اس نے فیل کیا جو بھی وجہ سے ہے، تو اگر ہسبینڈ کی وجہ سے بھی کوئی بھی اگر اس نے پلیجر فیل کیا ہے مینسٹریشن میں، سیکشل انٹرکورس حرام ہے، الاؤڈ نہیں ہے، اس کا بہت فائن ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی وداؤٹ اینی سیکشل انٹرکورس بھی اگر اس کو کسی طرح کا اس نے پلیجر فیل کیا یا کوئی ویٹ ڈریم ہے تو اس کو وہ غسل لے لے. مینسٹریشن میں وہ جنابت کا غسل لے لیکن اپنا مینسٹریشن کنٹینیو کرے جب تک اس کا ٹائم نہیں ہو، پھر مینسٹریشن کا غسل لے لے، اپنے پیریڈس کا غسل لے. اور غسل واجب ہے ایک بندے پہ جب وہ اسلام قبول کرتا ہے، تو کیونکہ رسول فرمایا کہ جو کفر کے حالت کے بال ہے یا کفر کے حالت کا جو سٹیٹ ہے وہ چینج کرو، وضو کرو، نہیں غسل لو. تو بال بھی نکالنے کا حکم دے دیا، یہاں تک کہ سر منڈوانے کا بھی حکم آتا ہے، مطلب ریکمنڈیشن آتی ہے مردوں کے لیے کہ جو بھی کفر کے حالت کے بال ہے وہ ہٹا دو گا، اور پھر ایک نیا بندہ نیو، اس کے تو پچھلے سارے گناہ معاف ہوا، ایسا ہے جیسا آج پیدا ہوا ہے، تو اپنی پوری پچھلی سٹیٹ کو چینج کر لے اور وضو کر لے. اور اس رقم سیجن کا جو بندہ اسلام قبول کرے تو اس پہ پھر اس کو ختنہ بھی کرنی چاہیے. لیکن اگر وہ اس عمر میں پہنچ گیا جہاں اس کو ختنہ کرنا کسی بھی طرح سے نقصان دینے والا ہے تو پھر ٹھیک ہے کہ وہ نہ کرے. پھر کوئی لوگ اگر اسلام اس لیے نہیں قبول کر رہے کہ اب یہ عمر میں جا کے ختنہ کرنی پڑے گی تو بیٹر ہے کہ وہ ختنہ نہ کرے لیکن اسلام قبول کر لے. واللہ اعلم. اور جنازے کی نماز میں جب جو لوگ نماز اگر جنازہ اٹینڈ کرتے ہیں تو اگر جو غسل دے رہا ہے یہ پسندیدہ ہے کہ وہ غسل دینے والا غسل لے، پر فرض نہیں ہے. اگر نہیں لے سکا تو پھر وہ کپڑے، پھر یہ اگر وہ وضو کر لے تو صحیح ہے، ٹھیک ہے. وہاں ڈفرینس آف اوپینین ہے کیونکہ عبداللہ ابن عمر سے ایک روایت آتی ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو اگر غسل دیتے نا، کوئی مرنے والے کوئی غسل دیتے تو ہم میں سے کچھ اس کے بعد خود غسل لیتے، کچھ نہیں لیتے، اور ہم کوئی دونوں بھی طرف سے مائنڈ نہیں کرتے تھے. اور
جو کپڑے ہیں جسمیں اگر ہم نے کچھ بھی، ہم نے کسی کو سمجھو کسی کو غسل دیا اور ہمارے کپڑے خراب نہیں ہوئے، تو کیا ہم کو ہمارے کپڑے واش کرنے پڑتے ہیں، چینج کرنے پڑتے ہیں؟ نہیں. اگر اس کو کوئی نجاست نہیں لگی ہے، نہیں تو جسٹ بیکاز آپ نے غسل دیا، جسٹ بیکاز آپ نے کسی کو اس کی وجہ سے کپڑے چینج کرنے نہیں پڑتے، انلیس کسی بھی طرح کی کوئی گندگی یا کچھ اس میں ڈسچارج لگا ہوا ہے تو پھر وہ واش کر لے یا چینج کر سکتے تو کر لے. وہ روزے میں ناخن کاٹ سکتے ہیں یا نہیں بال پوچھا گیا ہے کہ روزے میں بالکل روزے میں بھی کٹ کر سکتے، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے، بال بھی ناخن بھی ہے. اور میک اپ جو لگایا ہوا ہوتا ہے، اگر وہ میک اپ وضو سمجھے کہ وضو کرنے کے بعد میک اپ لگایا ہوا ہے، تو جو عورتیں جو فیشیل میک اپ کی میں بات کر رہی ہوں، جو اگر میک اپ لگایا ہوا ہے تو کیا وضو ہو جائیں گی؟ ایز لانگ ایز اندر سے وضو پہلے سے کیا ہوا ہے تو اوپر سے اگر میک اپ ہے تو ٹھیک ہے. اب میک اپ کے لیے پھر سے وضو کرنا ہے. اگر ایسا میک اپ ہے نا جو واٹر پروف مسکارا ہے یا ایسی چیزیں جو 24 آور لپسٹکس اور یہ سب لگا رہے جس کو پانی سے بھی کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے، ایسی کچھ چیزیں کر رہے ہیں، تو اگر پھر اس پہ وضو کریں گے تو وضو نہیں ہوتی کیونکہ پانی پینیٹریٹ ہوتا ہے. پھر اگر ہم میک اپ ریموور سے اگر فیس پہ سے میک اپ نکال بھی دیا لیکن پھر بھی نا کلر رہ جاتا ہے، یا کمپلیٹلی اگر واٹر پروف نہیں بھی تھا لیکن ریگولر میک اپ بھی اگر سمجھو کہ وہ نکل جانے پورا نکل تو گیا لیکن پھر بھی کلر باقی ہے اور وضو کرنے کے بعد بھی کلر نظر آ رہا ہے تھوڑا، تو اس سے وضو ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کلر صرف کلر ہے، وہ پانی اندر جانے سے روک نہیں رہا ہے. وضو میک اپ کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑے، سبحان اللہ، کیونکہ میرا میک اپ ہے اور میں یہ نماز چھوڑ دوں. اتنا اگر میک اپ کا شوق ہے اور اتنا اگر سیکریفائس میک اپ کے لیے کرنے تیار ہے تو وضو کرے اور وضو مینٹین رکھے پہلے سے، تاکہ نماز نہیں جائے کہ اللہ کی ناراضگی نہیں مول لے. ویسے میک اپ نان محرم کے لیے یا اس کے لیے اس میں بھی ڈیبیٹ ہے، دو اوپینین ہے اس میں، لیکن کم سے کم نماز تو مس نہیں کرے. اور اگر ہم کو کسی کو اگر مینسٹرویشن کی حالت ہے یا جنابت کی حالت ہے تو کیا مسجد میں جا سکتے ہیں؟ مسجد میں وہ جا سکتے ہیں، پاس ہونا اگر ہے نا کہ بس یہاں سے گزر رہے کیا تو گزرنے کے لیے الاؤڈ ہے. کسی کو کچھ دینا ہے، کچھ لے وہاں سے پاس ہو رہے ہیں، ان کی گھر ان کا اتنے قریب ہے مسجد سے، وہیں سے گزرنا ہوتا ہے، تو گزرنے کے لیے عورتوں کے لیے بھی یا جس کو مرد کو جو جنابت کا غسل ڈیو ہے وہ پاس تو گزر تو سکتے لیکن وہاں رک نہیں سکتے، ان سے رکنا بیٹھنا. عورتوں کے لیے اگر مسجدوں میں ایسے کچھ الگ بھی پروگرامز ہوتے ہیں جو سیکھنا سکھانے والے پروگرام ہو رہے، کوئی گیدرنگ ہے، کوئی میٹنگ ہے، وہ عورت اس میں جا سکتی ہے اگر اس کے پیریڈز بھی ہو تو. لیکن جہاں پہ جو نماز کا ایریا جہاں پہ لوگ سجدہ کرتے ہیں نماز کرتے ہیں وہ وہاں نہیں بیٹھے. اس کا اگر ایریا الگ ہے تو وہ وہاں جا سکتے ہیں. اننیسیسری کیونکہ چانس ہے نا چیزیں خراب ہونے کا یا گندگی پھیلنے کا چانس ہے، تو وہ چانس اوائڈ کرے. لیکن بہت ساری عورتیں صرف ان کا اگر پیریڈز ہے اس وجہ سے باقی جو چیزیں ہیں مسجدوں میں نماز کے علاوہ، نماز کے ایریا کے علاوہ دوسرے بھی نماز ہو، جیسے یہاں پہ اسلامک سینٹر کا کنسپٹ ہے، بہت سارے ایکٹیویٹیز مسجد میں ہوتے ہیں، وہ پھر مسجد نہیں جائے گی. ویسا نہیں، کیونکہ پھر بہت ساری خیر سے محروم ہو جاتے ہیں پھر ہم نا. اور عید کے لیے تو ایسا ہے کہ رسول نے فرمایا کہ عید کی نماز کے لیے تو اپنے اگر جو مینسٹریٹنگ عورتیں پیریڈز والی عورتیں ان کو بھی لے کر جاؤ. اور جو سنت ہے وہ نماز عیدگاہ میں پڑھنے والا ہے نا، اوپن ایریا میں، مسجدوں میں نہیں ہے. تو اگر مسجد میں بھی ہے تو رسول چاہتے تھے کہ اپنا نمبر دکھے اور ایک ریلیشن شپ، ایک کنیکشن بنا رہے مسجد سے، کمیونٹی کا کنیکشن بنا رہے اور عورتوں کو بھی اس میں جوڑے رکھے. ہجامہ، جس میں جو ہجامہ آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ کپنگ، اس سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو بتایا گیا کہ اگر ایسے نکال رہے ہم کہ جس میں اتنا بلڈ نہیں نکل رہا ہے جس سے روزہ خراب ہو، تو ان کا روزہ ٹوٹنے کے چانس رہتے، تو اس میں تو نہیں کرنا چاہیے. اور ان کا اس میں روزے میں نہیں الاؤڈ ہے، لیکن وضو اوکے ہے، وضو نہیں خراب ہوتی. اور جو بال لمبے کرنے کے لیے بال بناتے ہمارے کلچر میں تو نہیں ہے لیکن افریقن کلچر میں، کیونکہ ان کو ایکسٹینشن کی ضرورت پڑتی ہے بال سیدھے کرنے کے لیے، تو وہ ایکسٹینشن لگاتے ہیں. اس کے بارے میں ایک حدیث میں لعنت بھیجی کہ ایسے عورتوں پہ جو نقلی بال لگا رہے، وگس تو اس وجہ سے ہماری آؤٹ ہی ہے وہ تو. پھر دوسرا پھر وہ جو بال کو ایکسٹینڈ کر کے بڑے کر رہے یا آرٹیفیشل بال لگا رہے، تو یہ منع کیا کہ یہ صحیح نہیں ہے. لیکن کچھ جو اسکالرز ہیں وہاں پہ انہوں نے رخصت دی ہے اس انٹرپریٹیشن میں کہ اگر وہ ہیومن ہیئر نہیں ہے نا جو ایسا، اور دیکھ کے ایسا پتا چلتا کہ یہ نقلی کچھ چیزیں لگی ہے، تو وہ الاؤڈ ہے. عورتوں کے بال کاٹنا الاؤڈ ہے. عورتیں اگر بال کاٹنا چاہ رہی ہے تو اگر پہلے تو عورتوں کو اپنے نان محرم کو بال دکھانا یہ اس پہ گناہ ہے عورتوں پہ. تو وہ اگر حجاب کر رہی ہے اور اپنے گھر میں اگر وہ بال کاٹے ہوئے ہے تو الاؤڈ ہے.
لیکن کچھ شرائط اس کی کچھ شرط یہ ہے کہ اگر وہ بال کاٹے تو کچھ اگر ایسی جیسے میں نے بتائی وہ اور مردوں کے بارے میں تھا ویکسنگ کو لے کے کہ اگر وہ کچھ اسپیسیفک گروپ کے ساتھ اگر ایسے بال جو ہے فار ایک اسپیسیفک ٹائپ کے بال کاٹنا وہ اس کا مطلب ہے کہ ایسی ٹائپ کی عورتیں ایسی بال کاٹتی جو عورتیں عزت دار نہیں ہے ان کو برا سمجھا جاتا ہے یا کافر عورتوں کا ایک گروپ ہے تو وہی وہ جو عورتیں ہیں یہ ایک اسپیشل ریلیجن فالو کرنے والی عورتیں یا اسپیشل سیکٹ فالو کرنے والی عورتیں ان کے بال ایسے ہوتے ہیں ویسے بال سملر بال نہیں کاٹے پھر اور ہسبینڈ کی پرمیشن اس کے لیے ضروری ہے اگر وہ شادی شدہ ہے تو اور اس کا جو بال کاٹنے والا ہے وہ نان محرم نہ ہو کہ وہ جا رہے اور کوئی بھی بال کاٹ رہا ہے پھر ویکسین کا جو ہے جیسے عورتوں کے سامنے عورا ہے چھپانے والی چیز ہے اس کے بغیر گناہ ہے اور مردوں کا مردوں کے سامنے عورا ہے کوئی مرد دوسرے مرد کے سامنے اپنا بیلی بٹن سے گھٹنے تک کا ایریا نہیں بتا سکتا ریویل نہیں کر سکتا تو اگر ویسی ایک عورت دوسری عورت کے سامنے یہ حصہ ریویل نہیں کر سکتی سیم بیلی بٹن سے لے کے یہاں تک گھٹنوں تک تو اگر وہ ویکسنگ کروا رہی ہے کچھ جو بھی وہ کروا رہی ہے عورت تو گھر بلا کے جو بھی تو یہ حصہ نہیں ایکسپوز کرنا ہے یہ حصہ میں نہیں کرا سکتے تو جیسے اگر پیوبک ہیئر ہوا یا تھائس کے بال یا کچھ ایسے اگر نکالنے ہیں تو وہ عورتوں کے سامنے بھی عورتیں نہیں کر سکتی گناہ ہو جائے گا ویسے گناہ ہے ایکسپوز کرنا پر چلیں مردوں کے لیے بھی بال کاٹنے کے بارے میں کچھ چیزیں اوکے ہے کچھ چیزیں منع کی گئی ہے تو جس میں ایسے بال کاٹنا جس میں کچھ حصے بال کے نکالے گئے کچھ نہیں نکالے گئے کچھ ان ایون بال کاٹ رہے جیسے بیچ میں سے صرف بڑے رکھتے بال اور باقی کے سائڈ سے کاٹے ہوئے یا ایک سائڈ کے کاٹ رہے ایک سائڈ سے رکھ رہے ایک سائڈ سے لمبے چھوڑ رہے ایک سائڈ سے چھوٹے عورتوں کے لیے بھی نا وہ جہاں پیچھے سے بال چھوٹے کرتی ہے اور آگے سے لمبے رکھتی ہے ان ایون بال کٹے ہوئے یہ نہیں الاؤڈ ہے اس کو حرام قرار دیا گیا ہیئر کلر الاؤڈ ہے ہیئر کلر ایز لانگ ایز سفید بال جس کے اور وہ کالا کلر نہیں کر رہے اس کے علاوہ الاؤڈ ہے اور بیٹر ہے کہ بال سفید نہیں رہنے دے کیونکہ رسم کے ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کوشش کرے کہ بال سفید نہیں چھوڑے اس کو کلر کرے اور کلر کرے تو کالا نہیں کرے کوئی اور ڈارک براؤن یا جو بھی کلرز ہیں پرپلش براؤن ویسے کوئی کلر کر لے پھر باقی دوسرے اور کلر بھی اگر لوگ چاہیں تو کر سکتے ہیں کسی کو اگر بلانڈ کلر کرنا ہے یا گولڈن کرنا ہے یا ویسے تو الاؤڈ ہے کیونکہ بال دکھانا باہر نان محرم میں الاؤڈ نہیں تو گھر میں اگر الاؤڈ ہے تو جو چاہے کلر کرے پر ایسے کوئی چیز نہیں کرے جس سے کہ وہ ہم کسی کے ساتھ ہماری پہچان ہو نہ برے لوگوں کے ساتھ یا کافروں کے ساتھ ویسی پہچان والے بن فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھیں جو راک سٹارز ہے یا ایسے ان کے بال یوزلی وہ اورنج یا پرپل یا ایسے ٹائپ کے کرتے ہیں ان ایون کوئی ایک اسپاٹ گولڈ ہے ایک اسپاٹ یلو ایک اسپاٹ پرپل ایسے کرتے ہیں اور پہچانا جاتا ہے کہ یہ وہ ٹائپ کے لوگ ہیں جو راک اور پاپ اور وہ ٹائپ کے کلچر اور میوزک اور سانگز اور ایسے فلانٹنگ وہ اس میں ہے تو پھر اس وجہ سے اگر عام ہمارے لڑکے ویسے بال کرے تو لوگ ان کو ایسا سمجھنے لگ جائے یہ پہچان ان کی اسلام کی پہچان ہو کوئی اور چیز سے وہ پہچانے نہیں جائے تو ادھر سے بچنا ہے اگر جو گندگی لگی ہوئی ہے کپڑوں کے فار ایگزامپل بچوں کی گندگی لگی ہوئی ہوتی ہے بچوں کے ڈائپرز یہ وہ اگر اس کو ایک بار واش کر لو گندگی ہٹ گئی تو وہ کپڑے باقی کپڑوں کے ساتھ دھوئے جا سکتے ہیں اگر ایک بار وہ اس میں سے جو نجاست ہے اس کا اثر اس کی اسمیل وہ نکل گئی ہے اور اس کا تو مطلب وہ پاک جسٹ لائک پورا کمپلیٹ واش نہیں ہے لیکن گندگی نکل گئی اس میں اور واشنگ مشین کہیں ہے کہ 3 بار ہم سمجھتے وضو میں 3 بار ہر آزاد دھونے سنت ہے تو ہم سمجھتے کہ کپڑوں کو بھی اگر جب تک 3 بار نہیں دھوئیں گے یا 3 پانی سے نہیں دھوئیں گے تو وہ پاک نہیں ہوں گے ایسا نہیں ہے واشنگ مشین میں چاہے کپڑے 1 بار دھوئے جائے یا 2 بار دھوئے جائے یا ہاتھ سے بھی جب ہم بکیٹ میں اگر دھو رہے ہیں کچھ تو اگر وہ صاف ہو گیا دیکھنے میں کپڑا صاف لگ رہا ہے اس میں کوئی اسمیل نہیں اس کا پانی صاف اس کی گندگی نکل گئی تو چاہے وہ 1 بار میں ہو جائے تو بھی ایکسیپٹیبل ہے سر بال جو ہے ہم کو کیا عورت کو اپنے بال ڈھانکنے پڑتے ہیں نہ قرآن پڑھنے کے لیے نماز میں تو بغیر ٹرانسپیرنٹ دوپٹہ اگر ہے یا اگر ہاتھ کونی تک دوپٹہ آ رہا ہے یا جو سلوار ٹخنوں کے اوپر آ رہی اگر ایسا کچھ ہے تو نماز کی یہ قبول نہیں ہے کیونکہ اچھے کپڑے عورت کور کرنا نماز کی شرط ہے تو نہ ٹرانسپیرنٹ دوپٹہ ہو نہ بار بار پھسلنے والا دوپٹہ ہو نہ چھوٹا دوپٹہ ہو اتنے سارے کپڑے اتنے سارے جو نماز کے لیے اسپیسیفک اچھے خاصے بڑے سی چیزیں ہونا چاہیے جو نماز میں کور کرے تاکہ ہمارا خوشو ہمارا اللہ کے لیے ڈریس اپ کرنا چاہیے اللہ نے قرآن اس میں حدیث میں فرمایا کہ نماز کے لیے مسجد کے لیے اپنی زینت قبول کرنا بیوٹیفائی یور سیلف اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرو نماز کے لیے تو ہم کو چاہیے کہ جیسے ہم باقی شادیوں کے چیزوں کے لیے ڈریسز اور یہ وہ خیال کرتے ہیں نماز کے بھی اچھے ڈریس ہو نماز کے لیے اچھا کور ہو اس سے خوشیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور ہر نماز ایسی پڑھنے جیسے آخری ہے تو اب نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے تو قرآن کے لیے سبحان اللہ یہ ہمارے کلچر میں نہیں معلوم ہے لیکن
اگر سر پہ دوپٹہ نہیں عورت کا، وہ گھر میں ہے، آس پاس کوئی نان محرم قرآن پڑھ رہی، قرآن پڑھ سکتی ہے بغیر سر پہ کور کیے. تو اگر سر پہ کور بغیر کیے اگر وہ قرآن پڑھ سکتی ہے تو کیا وہ تسبیح پڑھ سکتی ہے؟ سب آف کورس سب پڑھ سکتی ہے. چاہے وہ ذکر کرے جو کرے، بغیر سر پہ دوپٹہ رکھے وہ پڑھ سکتی ہے. تو پھر دوسرا ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد پھر سجدہ تلاوت بیچ میں آتی رہیں گی. سجدہ تلاوت کے لیے کیا پھر وہ کرے گی؟ کیا اس کو وضو کرنا پڑے گی؟ سجدہ تلاوت تو کرنا ہے تب کے تب. ہمارے پاس جیسے وہ سب مل کے قرآن پڑھ لیتے ہیں، وہ تو بالکل بھی اس کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے. وہ مل کے سب پڑھ رہے اور پھر بعد میں ایک بندہ جا کے سب کے سجدہ تلاوت قرآن کے 14 یا 15 سجدے تلاوت کر لے رہا ہے ایک بندہ سب کی طرف سے. بالکل بھی ایسا نہیں ہوتا ہے. ہر پرسن کو اپنا سجدہ تلاوت خود کرنا ہے. اور سجدہ تلاوت کے لیے بھی اگر سمجھو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور تو اگر ہم نے تلاوت کے لیے سجدہ وہاں کے وہاں جب آیا تب کرو، اس کے لیے وضو کی شرط نہیں ہے اور سر کور کرنے کی شرط نہیں ہے، کیونکہ یہ نماز کا سجدہ نہیں ہے. ڈفرینس آف اوپینین ہے اس میں، لیکن جو میں جہاں جو چیزوں سے میں اوکے ہوں الحمدللہ آفٹر ریسرچ، وہ میں شیئر کر رہی ہوں. اور تبھی کرنا ہے کیونکہ سجدے کا جو ایسا ہے نا کہ اللہ سے سب سے قریب بندہ تب ہوتا ہے جب وہ سجدے کرتا ہے. تو یہ چانس نہیں چھوڑنا چاہیے. اور سجدے کا حکم شیطان کو دیا گیا، اس نے نہیں کیا، آج وہ کہاں ہے. تو ہمارے پاس اگر سجدے کا موقع ملا تو ہر موقع پہ جب بھی ملے تو کرنا چاہیے. اذان کے لیے سر کور کرنا چاہیے، سنت سے نہیں ہے، ہمارے ریلیجن میں سکھایا نہیں گیا. کلچر کے حساب سے لوگ کر لیتے ہیں. تو باتھ روم میں جانے کے لیے سر کور کرنا ہے، یہ بھی کلچرل تھا. باقی بہت سارے صحابہ اکرام سے یہ پتہ نہیں چلتا، لیکن ابو بکر صدیق کا یہ طریقہ تھا کہ وہ باتھ روم جانے کے لیے سر کور کرتے تھے. لیکن یہ اس کو نہ تو یہ ریلیجن مانا جاتا ہے کہ نہیں کرنے سے گناہ ہوگا. اگر اپنا اپنا کلچر ہے، اگر وہ صحیح سمجھو تو کرو. اسپیشلی اگر بند دروازے میں جا رہے ہیں نا، جہاں پہ کلوز جیسے ہمارے باتھ رومز ہوتے ہیں، اس میں تو کسی نے ہیڈ کور کر کے گیا، سر پہ کور کر کے گیا والی بات نہیں آتی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باہر جایا کرتے تھے، ان کا جو سسٹم تھا تو وہ ہیڈ کور تھا. کھانا کھانے کے لیے بھی سیم تھنگ ہے. ادب میں جو ہے یہ سب چیزیں ادب میں انکلوڈیڈ ہے. ادب تو ہم اناف نہیں کر سکتے، با ادب با نصیب. ادب کے لیے اگر جتنا کرو پھر صحیح ہے، لیکن بوجھ مت بننے دو. اور کسی نے اگر نہیں کر رہا تو ڈونٹ لک ڈاؤن اپن دیم. ان کو یہ دین میں کمزور ہے، یہ دین میں ان کی کمی ہے، یا یہ ایسا مت سمجھو، کیونکہ اللہ نے جو دین نہیں دیا وہ ہم دین نہیں بنائیں گے. پھر جو ایک وضو کا ہے کہ جیسے ہم نے تیمم مسح کی بات کی تھی نا، کہ پیر پہ اگر ساکس پہنے ہوئے، وضو کر کے ساکس پہنے ہوئے، تو اگر گھر میں رہ رہے تو 24 گھنٹے تک کے ہم اس پہ سے وضو کر سکتے ہیں. اور اگر ہم سفر میں ہیں تو 3 دن تک اسی ساکس پہ، اگر ساکس نہیں نکالے تو اس پہ وضو کر سکتے ہیں. تو وہ ساکس میں کف جو ہے وہ لیدر کے ہے. اور اگر موٹا مٹیریل جیسا ہم ریگولر جو مٹیریل ہے وہ اگر اس پہ کاٹن کے، اس پہ اگر ہم نے ساکس پہنے ہوئے یا نائلون یا جو بھی ہے، تو سب آل کائنڈ آف ساکس پہ پہن سکتے ہیں. جوتے پہ تب وضو کر سکتے ہیں، مسا کر سکتے ہیں اگر وہ اینکل کور کر رہا ہے. لیکن ایک اور رولنگ ہے جس میں اگر ساکس اور شوز کو ہم ایسے پہنتے جیسا ون پیس ہے. جو ساکس ہمارے شو کے باہر نکلتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، وہ ایسا ہے جیسا وہ ساکس اور شو ملا کے ہمارا فٹ ویئر ہے. تو پھر اگر ہم ساکس دونوں کو ملا کر، وہ نکالنے والی بھی نہیں ہے، ہم ویسے ہی رکھنے والے، تو ہم اوپر سے اس کے مسا کر سکتے ہیں جوتوں پہ بھی. اور نماز جائز ہے جوتوں پہ پڑھنا، کیونکہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ وہ مسجد نبی میں جوتوں کے ساتھ یہ ہے کہ وہ اندر انٹر ہونے کے پہلے اپنے جوتے چیک کر لیتے تھے کہ اس پہ کوئی گندگی نہیں ہو یا کچھ ایسے. لیکن آج کل اگر ہمارے کارپیٹس ہیں نا، کارپیٹس میں نہیں ہم جوتے لے کر آ سکتے، وہ رانگ ہے. وہ ہم کو باہر نکال دینے پڑتے ہیں. وہی صحیح ہے کہ ایک جگہ تم جو کسی کے پیر کی جگہ ہے اور کارپیٹ پہ گندگی آسانی سے نکلتی بھی نہیں ہے، وہاں ان کے پاس نیچرل زمین تھی، اس میں وہ بیکٹیریا کو کل کرنے والی اس میں ایبیلٹی ہوتی ہے. عام کارپیٹ میں پھر وہ بیکٹیریا کا بھی رہ جاتا ہے. پھر یہ بہت سارے اگلے مسئلے آنے شروع ہو جاتے. تو نہیں. ویسے اگر جیسے ہم نے ساکس کی بات کی، مسا کی، تو کیا جو لوگ یہ ٹربن باندھتے ہیں نا سر پہ، جو فیٹا ہوتا ہے یا پگڑی جو ہوتی ہے، تو اس پہ کیا وہ مسا کر سکتے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو پتہ چلتا ہے ٹریولنگ میں جب وہ یہ پہنا کرتے تھے جو ان کا ٹربن، تو اس پہ کیونکہ وہ پہننے کا طریقہ بہت ہارڈ ہے، اس کو تھوڑی کے نیچے سے گھما کے اوپر باندھا ہوا جاتا ہے، لاک کرا جاتا ہے اس سر پہ. ٹریول کرنے والے ہیں تو وہ ایک بال بھی نہیں خراب ہو، اور دھوپ بھی ہے، اور اونٹ پہ بھی ٹریول کر رہے ہیں تو ہارڈشپ ہے، تو وہ سب میں وہ اس طرح کا ان کا ٹربن ہوتا تھا. تو وہ جب وضو کرتے تو وہ مسا کر لیتے تھے ٹربن کے اوپر سے بغیر نکالے. تو اس سے پھر یہ رولنگ اسکالرز نے کنٹینیو کی کہ جو اگر عورتیں بھی اسکارف اگر پہنی ہوئی ہو تو کیا یہ وضو کرنے کے بعد اگر انہوں نے اسکارف پہنا ہو تو کیا اوپر سے وہ ہاتھ جیسا مسا اوپر سے کر سکتی ہے؟ تو اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے. لیکن جو
جو رائے سے میں اوکے ہوں کہ اگر ہارڈ شپ ہے جیسے ٹریول کر رہے ہیں یا کچھ ایسے تو یہ اوپر سے کر لو. اگر وضو کچھ اسکالرز نے تو یہ بھی بات کی ہے کہ اگر بغیر وضو کے بھی اسکارف پہنا ہوا ہے اور بعد میں وضو کی ہے تب بھی اوپر سے کر سکتے ہیں. لیکن کچھ اسکالرز نے یہ کیا کہ نہیں اگر وضو کے بعد اگر اسکارف پہنا ہوا ہے تو اس پہ سے اسکارف کے اوپر سے ہاتھ بس کیا کرنا ہے ہاتھ گیلا کر کے اوپر سے پھیرنا ہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن کچھ کالج نے منع کیا کہ نہیں کیونکہ جو پگڑی ہے اس کو بہت ڈیفیکلٹی ہے اس کے پہننے میں اور نکالنے میں, اسکارف میں اتنی ڈیفیکلٹی نہیں ہے. لیکن اسکارف پہننے میں بھی اگر کوئی ڈیفیکلٹی فیل کر رہا ہے تو وہ یہ جواز یہ والا ایز یوز کر سکتے ہیں. قرآن کے لیے وضو, اب یہ جو مسئلہ تھا, اللہ اکبر, قرآن کے لیے وضو شرط ہے یا نہیں قرآن پڑھنے کے لیے. جو ہم نے بات کی تھی کہ وہ بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگائے, وہ گلو پہن کے ہاتھ لگائے, ہم وہ سٹیٹ کی بات کر رہے تھے جب عورت پیور نہیں ہے. اور ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اگر وضو نہیں ہے بندے کا تو قرآن مصحف کتاب کو ہاتھ نہیں لگائے, یعنی جو اگر عربک لیٹرز ہے اور صرف قرآن ہے اس کو ہاتھ نہیں لگائے. اس کے علاوہ بغیر وضو کے ہاتھ لگایا جا سکتا ہے اگر وہ بک جو بھی ہے ہاف قرآن ہے یا, لیکن قرآن کے جو لیٹرز ہیں ان کو چھوڑ دیں. میں بغیر وضو کی بات کر رہی ہوں کیونکہ مینسٹریشن کی بات نہیں کر رہی. مینسٹریشن کو تو ہم نے دیکھ لیا تھا کہ اگر وہ مینسز میں عورت تو کیا کرے. لیکن جو ریگولر لوگ ہیں تو اگر ان کا وضو نہیں ہے تو یہ قرآن پڑھ سکتے ہیں. ان پڑھنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے, قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو شرط ہے. اور وہ بھی قرآن کون سا کتاب مصحف جس میں صرف عربک ہو. لیکن اگین قرآن ہم پڑھ رہے ہیں جسٹ بیکاز اٹ از الاؤڈ, یہ نہیں کریں ہم کہ کیونکہ فیلنگ رائٹ نہیں آتی. دوسرا پھر کیا ہے کہ جو قرآن ہے یہ ہم پڑھ کس کے لیے رہے, کون سن رہا ہے. جب ہم قرآن کی تلاوت کریں اللہ سن رہے, ہماری تلاوت اللہ سنتے, فرشتے سن رہے ہماری تلاوت. تو وضو میں رہنا, وضو میں پڑھنا چاہے پھر اگر میں نے جو بات کی نا کہ وہ ہاتھ ٹچ کرنے والا وضو والا جو ہے یہ تو قرآن کے لیے. تو نیچرلی جو اگر ٹیبلیٹس یا جو بھی ہمارے پاس سیل فونز ہے یا موبائلز ہے اس میں سے ہم پڑھ رہے تو وہ تو پھر مصحف ہی نہیں ہے. تو اس میں سے تو بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے قرآن پاکیزگی کی حالت میں. مینسٹرویشن میں بھی اس وجہ سے جو ہے کہ اسپیسیفک ان کو رولنگز دے دی گئی کہ وہ ٹیچر ہے یا اسٹوڈنٹ ہے وہ قرآن حفظ کر رہے ہیں تو وہ پڑھ لے کہ وہ بھولے نہیں. اور ٹچ کرنے کے معاملے میں دونوں کو ہی, چاہے وہ مینسٹریٹنگ عورت ہو یا صرف ریگولر پرسن جس کی وضو نہیں ہے, دونوں کو ہی مصحف کو ہاتھ لگانے سے منع کیا ہوا ہے, پڑھنے کے لیے نہیں. آئی ہوپ دیٹس کلیئر. لیکن پھر بھی بیٹر ہے کہ قرآن ہمیشہ وضو کے ساتھ پڑھو. اس کے ادب میں سے ہے اسٹیٹ آف مائنڈ رائٹ رہتا ہے. پھر یہ یاد رہنا کہ اللہ کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں اور اللہ سن رہے, تو وضو کے ایک مینٹل اسٹیٹ چینج ہو جاتا ہے. پر اگر نہیں, پر سمجھو ہم ٹریول کر رہے ہیں اور وضو تھی ہماری پڑھنے کے ٹائم, وضو ٹوٹ گئی تو قرآن پڑھنے کا بند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہو جائے گا. اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ شرط نہیں سکھائی. ٹھیک ہے. اچھا ابھی کسی کے ایسا ہے کہ یورینری انکانٹیننس ہے, وہ رکتا نہیں پیشاب کسی کی بس کنٹینیوسلی آتی رہ رہی ہے یا ڈراپس اس کے گرتے رہ رہے ہیں, جیسے ایک عورت کی بلیڈنگ ہے اور وہ بھی جیسے اس کے علاوہ مینسٹریشن کے علاوہ جو استحاضہ کی ہم نے بات کی ارریگولر بلیڈنگ ہے وہ کنٹینیو ہوتا ہے, کبھی اسپاٹنگ ہو رہی ہے کبھی, تو ہم نے بتایا تھا کہ ہر نماز کے لیے وہ وضو کر لے, ہر نماز کے لیے وہ نیو فریش وضو کرے, اپنی ایریا صاف کر لے کر سکتی ہے تو, اور وہ اپنی وضو کر لے. اور اگر اس کے پاس ایسا ہے آن آف چلتا ہے کہ ایک لمبے پیریڈ تک کوئی ڈسچارج نہیں ہوتا ہے یا وہ کلیئر رہتی ہے, پتہ ہے کہ نہیں اس میں کلیئر ہوگی, ان کی بھی بات کر رہی ہوں جس کو یورینری بھی پرابلم ہے, جو یورین نکلتی رہ رہی ہے اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے, ان کے لیے بھی سیم رولنگ ہے کہ وہ ایک وضو کے ساتھ وضو کر لے, پھر اس کے بعد اگر وہ اندر سے اگر یورین آتی بھی رہی ہے, ڈراپس بھی نکل رہے ہیں یا بلڈ کے بھی جو ڈراپس ہے وہ نکل رہے ہیں, اسپاٹنگ ہوتی رہے تو بھی وہ ٹائم کی نماز فرض نفل جو بھی چاہے وہ پڑھ سکتے ہیں. اور اگر انٹرمیٹنٹ ہے یعنی تھوڑے ٹائم تک ایسی پرابلم چلتی ہے, پھر کچھ آورز تک کوئی پرابلم نہیں ہے, تو وہ پھر وہ وضو میں مور دین ون نماز پڑھ سکتے ہیں, اثر جو بھی ملا کے اگر تم کو پڑھنا ہے وہ وضو سے تو پڑھ سکتے ہیں ایز لانگ. لیکن اگر ایسا ہے کہ ایک بار وہ شروع ہوا تو کنٹینیو ہوتے رہتا, تو پھر ایسے میں کیا کریں گے, بس وہ ٹائم کی نماز پڑھ لے, اگلی نماز کے لیے پھر سے وضو کرے. کیا وہ یورینری انکانٹیننس والوں کو غسل کرنا پڑتا ہے یا وہ جو جس کو کنٹینیوس بلیڈنگ ہو رہی ہے کیا ان کو ہر وضو کے ٹائم غسل کرنا پڑتا ہے؟ بالکل بھی نہیں, بس ایریا صاف کرنا ضروری ہے, کپڑے صاف رہے تو پانی ڈال دے ویسا وہ بھی ٹھیک ہے. یا پھر پیڈ جو لے رہے وہ لے لے, چاہے وہ یورینری انکانٹیننس والے پیڈ ہو یا جو مینسٹریشن کے علاوہ, مینسٹریشن کی بات نہیں میں کر رہی لیکن ویسے پیڈس کی بات کر رہی ہوں.
جس کو اگر یورینری انکانٹیننس ہے، جس کے اگر پیشاب کی کوئی بیماری جس سے پیشاب ان کی رکتی نہیں ہے، یعنی کنٹینیوس ڈراپس آ رہے ہیں، کیا وہ جماعت لیڈ کر سکتے ہیں؟ کیا وہ امامت کرتا ہے؟ اگر مرد ہے، بندہ ہے، تو بالکل امامت کر سکتا ہے وہ. جس کی اگر نماز یہ ساری جو شرط بتائی میں نے وضو کے، اس کے ساتھ وہ امامت کر سکتا ہے. کیا وہ پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے؟ اگر امامت کر سکتا ہے تو پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے. زور سے ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتی ہے؟ نہیں، زور سے ہٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتی. نماز کی رولنگز الگ ہے، لیکن وضو نہیں ٹوٹتی زور سے ہنسنے سے یا اسمائل کرنے سے. نماز وضو نہیں ٹوٹتی. اور نماز زور سے ہنسنے سے ٹوٹ جاتی، ہاں، اسمائل سے نہیں. لیکن اگر آواز نکلا، کیونکہ ویسے زور سے ہنسنا، نماز میں بات کرنا منع ہے. جو چیزیں حرام قرار دی گئی، منع کیا گیا، کھانا کھانا، پانی پینا، بات کرنا. نماز میں ہنسنا آواز سے ہنسنا بات کرنے کے جیسا ہے، اس وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی. الکوہول کا یوز تو پتا ہے سب کو کہ اگر باہر سے ہینڈ سینیٹائزرز کے لیے الکوہول یوز ہو رہا ہے، یا شیمپوز میں، کریمز میں، پرفیومز میں اگر الکوہول یوز ہو رہا ہے، تو الکوہول بائی اٹ سیلف ان اٹس نیچر وہ نجس نہیں ہے. اس کا پینے کے لیے اس کی نجاست ہے، بیکاز آف وہ جو اثر کرتی ہے، لیکن اس کے یوز کے لیے منع نہیں ہے. لیکن بیٹر ہے، آلویز بیٹر، گرے ایریا ہے، آلویز بیٹر ہے کہ نان الکوہولک یا الکوہول فری چیزیں یوز کریں. لیکن اگر ماؤتھ واش ہے، ایسے ایون ماؤتھ واش اگر کوئی چیز ہے جس میں کچھ پرسنٹیج آف الکوہول ہے، یا ہینڈ سینیٹائزر، اس کے یوز میں، کیونکہ وہ بائی اٹس نیچر یہ وہ الکوہول نہیں ہے جو یہ پینے والا ہے، جو انٹاکسیکیشن کاز کرتا ہے، یہ وہ نہیں ہے. لیکن اور پھر یہ بھی ہے کہ پرفیوم کا ایک جو اس کا کیمیکل نیچر وہ اڑ جاتی ہے، تو لوگ سمجھتے کہ وہ اس کا جو الکوہول پیٹ ہے وہ اڑ گیا. لیکن کوشش ہمیشہ اس کو ایتھر یوز کریں انسٹیڈ آف پرفیوم، پر اگر کر لے تو حرج نہیں. تو پھر عورت میں پیریڈز میں کرے کیا؟ اگر اتنے سارے چیزیں ہیں تو وہ عورت پیریڈز میں کر کیا سکتی ہے؟ عورت جو ہے اب ایک حدیث آتی ہے جس میں رسول نے فرمایا کہ جو مفردون ہیں یہ بہت یہ سبقت لے گئے، بہت آگے نکل گئے. تو رسول یہ مفردن کون ہے؟ رسول نے پوچھا کہ یہ مفردن کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا جو سارے عورتیں اور مرد بہت زیادہ ذکر کرنے والے. مارننگ ایوننگ اذکار جو ہے نا، کہ ہر نماز کے بعد کے جو اذکار ہے، لیکن اس کے علاوہ مارننگ فجر کے بعد کے اور عصر کے بعد سے لے کے مغرب، یا کبھی وہ جو اذکار رسول ہم کیا کرتے جو سنت ہے، کبھی رسول نے نہیں چھوڑی. اور اسکالرس کا یہ ماننا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی کچھ کام کرنا چاہتا ہے، یا اپنے ٹائم ٹیبل اپنے پروگرام کے ساتھ چلتے رہنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ نمازوں کے ساتھ اپنے مارننگ اور ایوننگ اذکار، صبح شام کے اذکار کبھی مس نہیں کرے. یہ وہ فورٹریس ہے جس کے اندر سے رہ کے ہم ہمارے کام، ہماری چیزیں اچھے سے کر سکتے ہیں. باہر کے فتنوں سے، ہمارے شیطان کے وسوسوں سے، ہمارے نفس کی کمزوری سے ہم کو پروٹیکشن ملتی ہے. تو یہ کبھی اور نہیں چھوڑے. باقی وہ جو اپنے ذکر تلاوت زیادہ بڑھاتے، اور عادت نہیں ٹوٹنے کے لیے اگر برابر نماز کے ٹائم پہ اگر وہ جگہ پہ اپنی اسپیسیفک جگہ بنا کے کر لے، یا کہیں بھی چلتے پھرتے وہ ذکر اذکار کرے، تو وہ یہ سب کر سکتے ہیں. حج میں بھی ایسا ہے کہ سوائے اس کے کہ بہت سارے تو ذکر ایسے ہے کہ تھوڑے سے ذکر کا اتنا بڑا ثواب ہے، یہ کبھی مس آؤٹ نہیں کرے. جیسے مارننگ ایوننگ اذکار میں وہ جو دعا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. امہات المؤمنین جویریہ رضی اللہ عنہا کا سے روایت ہے، وہ فرماتی کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں فجر کے لیے نکلے، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ فجر کے بعد جو جویریہ رضی اللہ عنہ ہے، وہ وہاں بیٹھ کے جہاں ان کی نماز کی جگہ وہاں بیٹھ کے وہ تسبیح پڑھ رہے تھے یا وہ ذکر کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بتایا ان کا معمول تھا لوگوں سے جا کے فجر کے بعد ملتے، بات کرتے، صحابہ اکرام سے وہ جو خواب کی تعویل وہ سارے. اس کے بعد میں پھر وہ چاشت اشراق ہم دیکھیں گے، جیسے ہمارا نیکسٹ پارٹ نماز ہے، اس میں ہم دیکھیں گے سارے چاشت اشراق، وہ ساری نمازوں کے بارے میں. تو اگر وہ ٹائم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جب گھر پہ واپس آئے، تو ابھی تک بھی امہات المومنین جگہ پہ بیٹھ کے وہ تسبیح پڑھ رہی تھی. تو رسول اللہ نے ان سے پوچھا کہ آپ اب تب سے ابھی تک یہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں یہیں بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہی ہوں. تو رسول اللہ نے ان کو یہ بتایا کہ میں جب سے یہاں سے گیا ہوں تب سے واپس آنے تک میں نے 4 کلمات 3 بار کہے. اگر تم اگر ایسا کرتی یہ تو اس کا اتنا اس کا وزن ہے کہ جو بھی تم نے پڑھا ہے نا اب تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ کیا پڑھا ابھی تک، جو بھی پڑھا ہے اس سے زیادہ اس کا ثواب ہوتا ہے. اور وہ جو کلمات وہ جو میں نے ابھی پڑھی، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ، ان کو 3 بار صبح پڑھنا، 3 بار شام پڑھنا، اس کا ثواب اتنا ہے کہ باقی سارے جو ایک بندہ اگر 4-5 گھنٹے بیٹھ کے بھی اگر ایک جگہ بیٹھ رہا ہے، پتہ نہیں وہ کیا پڑھ رہا ہے، اس کا ہر چیز کا اپنا ثواب ہے. لیکن میں بتا رہی ہوں کہ ایک نالج جو ہے نا، یہ تھوڑے ٹائم میں زیادہ کمانے کی چیزیں سکھا دیتا ہے. اور یہ کرنا چاہیے. ان کو چھوڑ دو، پھر بعد میں کتنا پچھتاوا ہوگا کہ اتنا آسان تو ہم نے کیوں نہیں کیا.
تو یہ تھا ہمارا سارا کلیریفیکیشن. اللہ کرے کہ یہ سب کلیئر ہوگا. اور میں نماز والا میں اسٹارٹ کرنے لگی تھی لیکن 15 منٹس میرے پاس ٹائم میں بچے. How much time? Oh my, am I over time? Subhanallah, I am over time. 50 minutes. اللہ اکبر. چلے سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. یہاں پہ میں ختم کر رہی ہوں. اللہ رب العالمین کو بہت جزاء خیر عطا کرے اور اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا کرے. اور جو بھی ہمارے دل میں دعائیں ہے اللہ ہماری پہلے مغفرت کر دے اس مجلس میں, ایسی کوئی بھی دین کے مجلس میں جانے کی وجہ سے, اور ہماری تمام اللہ دعائیں قبول کرے, ہماری زندگی میں آسانیاں کر دے, ہمارے گھروں میں برکت عطا کرے, اللہ ہمارے فیملیز میں برکت عطا کرے, آپس میں اللہ ہمارے دل جوڑے ہوئے رکھے, ہمارے سارے مسئلوں میں اللہ اپنی خاص مدد عطا کرے. میں 10 منٹس میں کوشچن آنسر کے لیے دے دیتی ہوں. اگر کسی کو کچھ کوشچن ہو تو پوچھنا, تو میں بند کرتی ہوں. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم صلاۃ نماز سے اسٹارٹ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.